نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. Ameen. Summa Ameen. Okay, so this session, inshallah ta'ala, is going to be a very, very special session because I have been waiting to deliver this lecture since the past 1 year. Last Ramadan में हम लोगों ने सूरह बकरा के miracles study किए थे और उसके बाद I was waiting कि हम सूरह आल इमरान complete करें and then we compare both the surahs. So alhamdulillah Allah ताला ने ये मौका दिया कि आज हम ये जो सेशन है जिसका नाम हमने अज़्ज़हरावैन रखा है, The True Bright Lights, इसको हम इंशाल्लाह ताला देखेंगे. ये ऐसा है कि जैसे एक पूरे के पूरे समंदर को आप समझिए कि एक छोटे से कूजे के अंदर बंद कर दिया हो, because there's so much of information, there's so many amazing concepts. और मैं चूँकि I'm just a humble student of knowledge, I'm not a scholar, so these are just some things जो कि मैंने मुख्तलिफ जगह पे पढ़ी और I just brought them up together. लेकिन जो लोग इसको पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, देख रहे हैं, I would recommend कि वो लोग और इसको deeply study करें इन दोनों सूरज को, और इंशाल्लाह ताला उसके बाद फिर they can come up with a lot of more points जो इन सूरज को लिंक करेगा, जो इनकी comparison है. ये sister सूरज कहलाती हैं. इनके बारे में प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि Prophet sallallahu alaihi wasallam said, recite the Quran, for on the day of resurrection it will come as an intercessor for those who recite it. यानी कुरान की रेसिटेशन, कुरान की जो भी तिलावत करता है तो क़यामत के दिन कुरान जो है वो उसकी सिफारिश करेगा. अब ये तो कुरान के लिए कह दिया, लेकिन प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे आगे जाके एक ख़ास और हमें तंबीह की और एक और जो है वो हमें नसीहत की कि रिसाइट अज़्ज़हरावैन. किस चीज़ को रिसाइट करो? ज़हरावैन को. और वो ज़हरावैन क्या है? ज़हरावैन जो है वो डुअल का सीगा है, दो का सीगा है, और ज़हरा से ये निकला है जिसका मतलब होता है ब्राइट, शाइनिंग, रोशन. और ज़हरावैन जो है प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया किसको? अल बकरा और आल इमरान, ये दो सूरज जो हैं, जो सबसे लंबी सूरज हैं कुरान की, शुरू की सेकंड और थर्ड सूरा, तो इनको प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अज़्ज़हरावैन. ठीक है, अल बकरा एंड सूरत अल इमरान. फॉर ऑन द डे ऑफ रेजरेक्शन दे विल कम एज टू क्लाउड्स और टू शेड्स. और आपको मालूम है कि क़यामत के दिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला के अर्श के सिवा किसी और का कोई और साया नहीं होगा. सो इतनी शार्प सनलाइट होगी, इतना तेज सूरज होगा, इतनी सख्त गर्मी होगी. उसमें अगर ये कि किसी को और शेड मिल जाए और उसको ठंडक मिल जाए तो क्या ही अच्छा है. तो जो भी इसको रिसाइट करेगा उसके ऊपर ये दो क्लाउड्स की सूरत में आएंगे, दो शेड्स की सूरत में आएंगे, टू फ्लॉक्स ऑफ बर्ड्स इन रैंक्स. ठीक है, और ये क्या करेंगी? आके प्लीडिंग फॉर दोज हु रिसाइट देम, ये उनके लिए झगड़ेंगी, अल्लाह सुब्हानहू व तआला से झगड़ेंगी. और ये अलग से फिर तीसरी दफा आप ये देखिए प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरह बकरा के लिए कहा कि रिसाइट सूरह बकरा की तिलावत किया करो, फॉर टू टेक रिकोर्स to it is a blessing and to give it up is a cause of grief. यानी जो भी इसको छोड़ देता है पढ़ना वो गम का शिकार होता है. ठीक है, और बातिल जो है यानी मैजिशियंस हैं, जादूगर जो हैं, वो इस तक नहीं पहुंच सकते. सो इंशाल्लाह ताला इस एक फीलिंग के साथ हम इसमें एंटर करेंगे कि हम इन दो सूरज को लेटर ऑन भी मज़ीद डिटेल में स्टडी करें, और अभी जो है वो हम
ان دونوں سورز کا ایک کمپیریٹیو انالیسس کریں کہ ان میں کون کون سی چیزیں سملر ہیں، ان کو کیوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سسٹر سورز کہا ہے، ان کا ذکر ساتھ ساتھ کیوں آیا ہے. اور ان شاء اللہ تعالیٰ دس از گوئنگ ٹو بی ویری انٹرسٹنگ. میرے خود کے لیے بہت ایکسائٹنگ ہے، تو آئی ایم شیور آپ لوگوں کو بھی بہت اس میں مزہ بھی آئے گا اور بہت ساری لرننگ ہوگی، اور آپ خود بھی انشاءاللہ اس کے بعد مزید لرن کریں گے. پہلے ہم شروع کی جو آیات ہیں سورۃ البقرہ کی اور سورۃ آل عمران کی، ان کی تلاوت سن لیتے ہیں، اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ ویل گو اہیڈ. جی آئی تھنک آپ کو تلاوت کی آواز نہیں آ سکی. آپ ایک دفعہ دوبارہ سنیے گا، دیکھیں آپ کو آتی ہے تلاوت کی آواز. الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. جی اب سورۃ آل عمران کی چند آیات ان کی تلاوت سنتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. جی سب سے پہلے تو آپ نے ایک سملیرٹی تو دیکھ لی ہوگی کہ جو حروف مقطعات ہیں الف لام میم، سورۃ البقرہ بھی اسی سے شروع ہوتی ہے اور سورۃ آل عمران بھی اسی سے شروع ہوتی ہے. آپ نے سورۃ البقرہ کے اندر ایک آیت پڑھی تھی جو کہ قرآن کی عظیم ترین آیت تھی، آیت الکرسی، اور اس کا آغاز ہو رہا تھا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم.
بالکل اسی طرح جب سورت آل عمران شروع ہوتی ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ لگ رہا ہے جیسے ہمیں ریمائنڈ کرنا چاہ رہے ہیں کہ ابھی جو تم سورت پڑھ کے آئے ہو اس کی سب سے عظیم سورت جو سب سے امپورٹنٹ ہے اس کو یاد رکھو. اور وہ کیسے شروع ہو رہی تھی؟ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنا انٹروڈکشن کرایا. اور یہاں پر اگر آپ یہ دیکھیے کہ اگر اس سورت آل عمران کے اندر اس آیت کے بعد اگر آپ دیکھیں تو جو آیت آتی ہے اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ وانزل التوراۃ والانجیل من قبل هدى للناس وانزل الفرقان. اور بالکل اس سے ملتا جلتا پیرایا آپ کو آیت الکرسی کے فوراً بعد آنے والی آیات میں نظر آتا ہے جہاں پر کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ اللہ تعالیٰ نے کتاب اتاری حق کے ساتھ، سچ کے ساتھ، تصدیق کرتی ہے. ٹھیک ہے، تورات اور انجیل میں اور جو یعنی اس کے اندر جو تورات اور انجیل میں درست باتیں ہیں، اور انزل الفرقان یعنی فرق کرنے والی، صحیح اور غلط میں فرق کرنے والی، اس کا ایک معنی یہ آیا ہے. تو بالکل اسی قسم کی بات یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرما دی قد تبین الرشد من الغی، کہ واضح ہو گیا، تحقیق واضح ہو گیا رشد اور غی، یعنی کہ ہدایت اور ہدایت سے اگلا درجہ اس کے درمیان اور غی جو غلط راستہ ہے، جو ایول ہے، اس کے درمیان. سو فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها واللہ سمیع علیم. تو جس نے بھی باطل قوتیں جو ایول فورسز ہیں ان کا انکار کیا، ان کو نو کیا، جیسے ہم جب کلمہ پڑھتے ہیں تو اس میں بھی ہم کہتے ہیں نا لا الہ الا اللہ، سب سے پہلے لا پڑھتے ہیں تو سب سے پہلے انکار ضروری ہے. جب سب سے پہلے ہم اس کو رد کریں گے، ایول کو نکال دیں گے، تو کیا ہوگا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ہمارا ایمان سٹرونگ ہوگا اور ہم ایک بہت مضبوط کڑا پکڑ لیں گے، لم فصام لہا، جس کو کوئی توڑ نہیں سکتا، جس کو کوئی ہٹا نہیں سکتا. If we are holding on to Allah سبحانہ و تعالیٰ تو that means کہ ہم لوگوں نے ایک بہت بہت سٹرونگ ہولڈ پکڑ لیا ہے. آگے دیکھتے ہیں سورۃ البقرہ میں جو ہم آیت نمبر 4 میں ہم نے پڑھا والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون. اسی کے قریب آپ اگر آیت نمبر 3 دیکھیں تو سورۃ آل عمران میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ وانزل التوراۃ والانجیل. ایک جگہ آپ کو الی کا آ رہا ہے نظر اور دوسری جگہ آپ کو علی کا آ رہا ہے عین کے ساتھ. ایک جگہ آپ کو انزلہ آ رہا ہے نظر اور دوسری جگہ نزلہ آ رہا ہے. اب یہ تو آپ لوگ مجھے بتائیں گے کہ یہاں پر انزلہ کیوں آ رہا ہے اور یہاں نزلہ کیوں آ رہا ہے، اور یہ میں آپ کو ایک چھوٹی سی اسائنمنٹ دے رہی ہوں اور بعد میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اپنا ای میل ایڈریس بھی دوں گی جس کے اوپر آپ لوگ جو چاہیں وہ مجھے میل کر کے اس کا آنسر بتا سکتے ہیں once you search for it. لیکن یہ جو آنسر ہے یہ میں خود بتا دوں گی آپ کو کہ یہاں پہ الی کا کیوں آ رہا ہے اور یہاں علی کا کیوں آ رہا ہے. سورۃ البقرہ میں آگے آپ پڑھیں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ شفٹ کرتے ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ کا گفٹ ہے، کیونکہ بنی اسرائیل کو جو یہود تھے ان کو بار بار اللہ تعالیٰ نے یاد کرایا کہ تمہیں ایک نعمت دی تھی. وہ نعمت کیا تھی؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہدایت، چوزن نیشن ہونا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ایک گفٹ ملا جو کہ بنی اسرائیل سے لے کر وہ گفٹ جو ہے وہ کس کو مل گیا؟ امت محمد کو. اور آگے ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس کا ڈیٹیل سے پڑھیں گے. الی جب آتا ہے الا طرف، تو یہ جیسے کسی کو گفٹ دینا یا کسی کی طرف کوئی چیز بڑھانا اس کے لیے آتا ہے. سو بیسکلی یہاں پر الی کا کہہ کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اب ان سے لے کے آپ کو دے دیا گیا ہے، آپ کو دیا جا رہا ہے. سو دس ریسپانسبلٹی از مور لائک اے گفٹ رائٹ ناؤ. لیکن سورۃ آل عمران میں آتے آتے یہ علی کا ہو گیا. علی کا جب ہوتا ہے اعلیٰ جو اوپر سے آنا، علی کا، تو دس بیکمز لائک اے بوجھ، اے ریسپانسبلٹی. سو اب یہاں پر یہ جو ہمیں امامت ملی ہے امت محمد کو اور پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو، جو اب ایک لیڈرشپ رول ملا ہے، یہ ایک بہت بڑی رسپانسبلٹی بن گئی ہے. اب جو ہے وہ کیا کرنا ہے؟ اب اس بوجھ کو اٹھانا ہے اور اس رسپانسبلٹی کو پورا کرنا ہے. سو آپ ان دونوں سورج میں ایک ڈفرنٹ قسم کی فیل دیکھیں گے. ٹھیک ہے، یہاں پر رسپانسبلٹی کا ایسپیکٹ ہے لائک اے ہیوی برڈن جو کہ ہمارے شولڈرز کے اوپر آ گیا ہے اب.
ٹھیک ہے، یہاں پر ہلکا ہلکا تیار کیا جا رہا ہے اس نیشن کو کہ اب نئی نئی رسپانسبلٹی ملی ہے، دس از اے گفٹ. ٹھیک، چلیے پھر اس کے بعد والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک. پچھلی صورت میں سورۃ البقرہ میں آپ نے وما انزل من قبلک پڑھا، لیکن وہ ایگزیکٹ ڈیٹیل نہیں پڑھی کہ کیا چیز نازل ہوئی تھی، کس کے اوپر ایمان لے کے آتے ہیں وہ لوگ. کیونکہ یہ متقین کی ایک کوالٹی ہے نا کہ وہ ایمان لے کے آتے ہیں اس پر بھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا اور اس پر بھی جو آپ سے پہلے نازل کیا. اس کی ایکسپلینیشن آئی ہے پھر سورۃ آل عمران میں، بالکل اس کے اگینسٹ جو آیات آئی ہیں وہ کیا، وہ انزل التوراۃ والانجیل، کہ تورات اور انجیل نازل کی، یعنی یہ من قبلی کا کی ایکسپلینیشن یہاں پر آپ کو نظر آ گئی ہے بالکل اس کے اگینسٹ. پھر اس کے بعد سورۃ البقرہ میں اولئک علی ھدی من ربہم، یہ وہ لوگ ہیں جو ہدایت پہ ہیں اپنے رب کی طرف سے. اور یہاں پر بھی من قبل ھدی للناس وانزل الفرقان، ہدن کی بات آئی، ہدایت کی بات آئی. اس سے مطلب کیا پتہ چلا کہ ابھی بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو کتاب بھیج رہے ہیں وہ ہدایت کے لیے بھیج رہے ہیں، اور اس کے اوپر جو چلے گا وہ ہدایت پر چل رہا ہے، اپنے رب کی گائیڈنس پر چل رہا ہے. اور پہلے بھی وقتاً فوقتاً جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھیجتے رہے وہ بھی ہدایت کا سامان تھا تمام لوگوں کے لیے. تو یہاں پر آپ کو جو ہے وہ دونوں، اور پھر آگے جو ہے آپ دیکھیے ان الذین کفروا، ان الذین کفروا، یہ دونوں جگہ پر کافر جو انکار کرنے والے لوگ ہیں ان کے بارے میں بات آئی. ایک تو پہلے یہ سواء علیہم انذرتہم، برابر ہے ان کو آپ خبردار کریں، ام لم تنذرہم لا یؤمنون، چاہے آپ خبردار کریں یا نہ کریں، بیکاز وہ اتنا ہر دھرمی کے اوپر اترے ہوئے ہیں، اتنے اڑ گئے ہیں اپنی اس بات کے اوپر، اپنی ضد کے اوپر، کہ وہ مانیں گے ہی نہیں چاہے آپ ان کو کتنی اچھی طرح ایکسپلین کر دیں. لیکن یہاں پر آپ دیکھیے کہ ان الذین کفروا بآیات اللہ، جو اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں، لہم عذاب شدید، یہاں پر آگے آپ دیکھیں گے عذاب عظیم آئے گا، اور یہاں پر عذاب شدید واللہ عزیز ذو انتقام، اور اللہ تعالیٰ بہت زبردست ہے، انتقام لینے والا ہے. ایک اور سملیرٹی آپ کو یہاں نظر آئی. پھر آپ نے جیسے ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ پچھلی جو آیت تھی اس کے بعد اگلی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کفار کے بارے میں کہہ رہے ہیں ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مہر لگا دی ہے ان کے دلوں کے اوپر، اور کس چیز کے اوپر مہر لگا دی ہے؟ سمعہم، ان کی سماعت پر، وعلی ابصارہم غشاوہ، اور ان کی آنکھوں کے اوپر پردہ ہے، یعنی انہوں نے کسی غلط قسم کی اینک پہنی ہوئی ہے، کسی غلط اینک کے تھرو وہ ہر چیز کو دیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، بائس نظروں سے دیکھ رہے ہیں. جو اصل میں چیز دیکھ کے ان کو احساس ہونا چاہیے تھا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تک پہنچنا چاہیے تھا، وہ پہنچ نہیں رہے. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے، بہت عظیم. اچھا، اب عظیم جو ہے وہ یہاں پر کہہ کے اس بات کو ختم کر دیا گیا. لیکن اگر آپ آگے سورۃ آل عمران دیکھیں تو آپ کو یہ ساری جو اس کی ڈسکرپشن نظر آتی ہے کہ وہ عذاب عظیم کیا ہے. ان الذین کفروا بآیات اللہ لہم عذاب شدید، بہت شدید عذاب ہے. واللہ عزیز، زبردست ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ، ذو انتقام، انتقام لینے والا ہے. رائٹ. اور پھر ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، ان کے مال اور ان کے اولاد اللہ کے مقابلے میں ان کو کسی کام نہیں آئیں گے. اصل میں تو آپ یہ دیکھیے کہ ان کو مال اور اولاد ہم سب کو کس لیے دیے گئے ہیں؟ تاکہ ہم ان کے ذریعے سے جنت کمائیں. لیکن اللہ کی آیات کا انکار کرنے والوں کو یہ چیزیں کام نہیں دیں گی، بالکل اسی طرح سے جیسے ان کے دل، ان کی سماعت اور ان کی ابصار، یہ والے ریسورسز نہیں کام دیتے جب کوئی کفر پہ اڑ جاتا ہے، جب انکار کرنے پہ اڑ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی بات نہ ماننے پہ اڑ جاتا ہے. اسی طرح سے جو دنیا کے ریسورسز ہیں وہ بھی اس کو کام نہیں آئیں گے. وہ اولئک ھم وقود النار، اور وہ آگ کا ایندھن ہے. اور یہ دیکھیے جب بھی آپ کوئی چیز ڈسکرائب کرتے ہیں نا، کوئی فیکٹ ڈسکرائب کرتے ہیں، تو ایک اچھا ٹیچر جو ہے وہ کیا کرتا ہے، آپ کو ایگزامپل دیتا ہے، ایگزامپل کے ساتھ چیز واضح کرتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے لیے ہمیں بیسٹ طریقے سے سکھا رہا ہے، سب سے اچھے طریقے سے، اس لیے وہ یہاں پر ایک ایگزامپل دیتا ہے. اسی لیے یہ کا ورڈ آیا، کدأب آل فرعون، کہ آل فرعون کی طرح
یعنی آل فرعون کے ساتھ جو ہوا تھا، ان کا حال جو ہوا تھا، والذین من قبلہم، اور ان سے پہلے والی جو قومیں تھیں ان کا جو حال ہوا، کذبوا بآیاتنا، انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، فاخذہم اللہ بذنوبہم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پکڑ لیا ان کو ان کے گناہوں کی سبب. ٹھیک ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پکڑ آئی. یہ کیا ہے؟ عذاب عظیم. ٹھیک ہے، اس کا ایک فارم ہے جو دنیا میں ان کو پکڑا گیا. واللہ شدید العقاب، اور اللہ بہت زبردست ہے، بدلہ لینے والا، پکڑنے والا، سزا دینے والا. اور یہ تو دنیا میں ہوا، اور پھر آخرت میں کیا ہوگا؟ قل للذین کفروا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ اے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، انکار کیا، ستغلبون، تم ضرور غالب آ جاؤ گے، تمہارے اوپر غلبہ پایا جائے گا، یعنی تم مغلوب ہو جاؤ گے. وَتُحْشَرُونَ إِلَى جَهَنَّمَ، اور تمہیں جہنم کی طرف کھینچا جائے گا، گھسیٹا جائے گا، تمہیں اکٹھا کیا جائے گا. وَبِئْسَ الْمِہَادُ، اور یہ کتنا برا ٹھکانہ ہے، کتنا برا پہنچنے کی جگہ ہے. سو یہاں پر آپ کو پرانی نیشنز کے بارے میں بتایا گیا، ٹھیک. اور اب یہاں پر آپ کو غزوہ بدر کے بارے میں بتایا جا رہا ہے. قَدْ كَانَ لَكُمْ آیَاتٌ فِي فِئَتَيْنِ الْتَقَتَا، تحقیق تمہارے لیے نشانیاں، there are signs for you for when، جب بدر میں جو دو گروپس ملے تھے، جنگ میں ملے تھے. فئتن تقاتل فی سبیل اللہ، ایک جو گروپ تھا وہ اللہ کے راستے میں لڑ رہا تھا. وَأُخْرَى كَافِرَةٌ يَرَوْنَهُمْ مِثْلَيْهِمْ يَرَأْيَ الْعَيْنِ، اور جو دوسرا تھا، جو کافر تھا، جو انکاری تھا، اگین وہی لوگ ہیں جن کی یہاں پر بات ہو رہی ہے. کافرۃ یرونہم مثلیہم رأی العین، یہ بھی اس کے بارے میں مفسرین بہت ڈفرینٹ قسم کی باتیں بتاتے ہیں ہمیں کہ ایک گروپ جو ہے وہ اپنے سے ڈبل دیکھ رہا تھا دوسرے کو، یعنی مسلمان 313 تھے، آپ کو معلوم ہے، ٹھیک ہے. سو وہ بس اپنے سے ڈبل کفار کو دیکھ رہے تھے، تو ان کے لیے لگ رہا تھا کہ اتنا ڈیفیکلٹ نہیں ہوگا مقابلہ کرنا. لیکن کفار جو تھے، جو ہزاروں میں تھے، وہ اب اگر اپنے سے ڈبل دیکھ رہے ہیں مسلمانوں کو، تو ان کو تو وہ لشکر بہت بڑا نظر آ رہا تھا. واللہ یؤید بنصرہ من یشاء، اور اللہ تعالیٰ تائید کرتا ہے، ہیلپ کرتا ہے اپنی مدد کے ساتھ جس کی وہ چاہتا ہے. ان فی ذالک، بے شک اس میں، لعبرۃ لأولی الابصار، یہ دیکھیے یہاں پر ابصار کی بات ہوئی اور یہاں پر بھی ابصار کی بات ہوئی. جو بصیرت رکھنے والے ہیں، جو آنکھوں سے دیکھنے والے ہیں، اولی الابصار، جو ریفلیکشن کی نگاہ. ٹھیک ہے، یہ ابصار کیا ہوتے ہیں؟ دل کی نگاہ سے دیکھنا، دل کی نظر سے دیکھنا. تو جو یہ نظر ڈال کے دیکھنے والے ہیں ان کے لیے اس میں ایک عبرت ہے. ٹھیک ہے، اس کے اندر ایک لیسن ہے جو لرن کریں گے. اور وہ عبرت کیا ہے؟ آپ جب آگے جا کے قرآن میں سورۃ توبہ پڑھتے ہیں تو آپ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ اب کوئی بھی قوم جو انکار کرے گی اس پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ آسمان سے عذاب نازل نہیں کرے گا، بلکہ انکاری جو قوم ہے اس پر جو عذاب آئے گا وہ مسلمانوں کے ہاتھوں آئے گا. اس لیے پہلے پچھلی قوموں کی اگزامپل دی، اور پھر اگلی آج کل کی جو اگزامپل ہے وہ بتا دی گئی کہ اب جو ہے وہ مسلمانوں کے ہاتھوں عذاب آئے گا. سو یہ عذاب عظیم، اس کی ایک ڈسکرپشن یہاں پہ بتا دی گئی کہ اب کیا ہوگا کہ مسلمان جو ہیں ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ بھیجے گا ایک عذاب کے طور پر کفار کے اوپر. ٹھیک ہے، جیسے مشرکین مکہ کے اوپر بھیجا گیا تھا. اچھا جناب، آگے دیکھتے ہیں نیکسٹ آیات. ان میں آپ دیکھیں گے سورہ بقرہ میں منافقین کی بہت ڈیٹیل ڈسکرپشن آئی ہے، کئی آیات میں آپ کو نظر آتا ہے. اور بیسیکلی یہ کیوں آتا ہے؟ سو دیٹ وی کین چیک آور سیلفز اگینسٹ دا کوالٹی آف ہپوکریٹ، کہ کہیں میرے اندر اس میں سے کوئی کوالٹی تو نہیں ہے اور میں نے کیا نہیں ہونا. ٹھیک ہے، ایسی ساری چیزیں. سو آپ اگر چیک کرنا چاہیں تو آیت نمبر 8 سے 20 تک اس میں آیات میں منافقین کے بارے میں بڑی ڈیٹیل ڈسکرپشن آئی ہے. آن دا ادر ہینڈ سورۃ آل عمران کے اندر مومنین کی کمپلیٹ ڈسکرپشن آئی ہے اور کئی آیات میں، تاکہ یہ پتہ چلے کہ ہم اگر اپنے اندر سے کوئی کوالٹیز نکال رہے ہیں تو اب ہم نے ڈالنی کیا ہے، وہ سورۃ آل عمران میں سے چیک کیجئے کہ مومنین کی کوالٹیز کیا ہوتی ہیں. اچھا، اگین میں تھوڑا سا آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ اگر آپ اس سے بہت اچھی طرح فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں اس سیشن سے، اینڈ یو ریئلی وانٹ ٹو بینیفٹ، تو آپ اپنے پاس 2 مصحف رکھیے جس میں ترجمہ بھی ساتھ میں ہو اگر آپ ترجمہ نہیں جانتے. اور اگر آپ عربک ٹیکسٹ جانتے ہیں، آپ ترجمہ جانتے ہیں، تو آپ
عام اپنے 2 مصحف رکھیے، ایک طرف سورہ بقرہ اوپن کر لیجیے اور دوسری طرف سورۃ آل عمران اوپن کر لیجیے، تو آپ بہت اچھا کمپیریٹیو انالیسس کر سکیں گے، میرے ساتھ ساتھ چلتے رہیں گے، ٹھیک ہے؟ ویسے میں نے آیات کو جو ہے وہ آپ کے لیے سلائڈس پہ بھی ڈالا ہے، لیکن کہیں پہ اگر مثلاً اس طرح سے آتا ہے اور آیات آپ کو نہیں سامنے دکھائی جا رہی، سو یو کین چیک them out yourself also۔ اچھا جناب، اب منافقین کو جو ڈسکرپشن آئی ہے سورۃ البقرہ کے اندر، تو انسان یہ سوچتا ہے کہ ان کے اندر یہ منافقت کیوں آئی، واٹ از دا ریزن، واٹ از دا مین ریزن۔ سورۃ آل عمران میں آپ کو اس کی وجہ بتا دی گئی، اور وہ کیا ہے؟ ون آف دا ریزن زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضة والخیل المسومۃ والانعام والحرث ذلک متاع الحیاۃ الدنیا واللہ عنده حسن المآب۔ اچھا، اس میں بیسکلی اللہ سبحانہ و تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ خوبصورت بنا دی گئی لوگوں کے لیے حب الشہوات، جو شہوت ہے، جو اٹریکشنز ہیں، ان کی محبت، اور یہ جو ساری اٹریکٹیو چیزیں ہیں جو ہمیں بہت اچھی لگتی ہیں، بہت محبوب لگتی ہیں، اب یہ ہمارے اوپر ہے کہ ہم ان پہ کتنا قابو پاتے ہیں۔ جس طرح آپ نے سورۃ البقرہ میں پڑھا تھا کہ منافقین جو ہے وہ پوچھتے تھے، جب ان کو کہا جاتا تھا کہ تم لوگوں کی طرح کیوں نہیں ایمان لے کے آتے، یعنی جس طرح سے صحابہ کرام ایمان لائے، تو وہ کہتے تھے کہ کیا ہم ایمان لائے جیسے بے وقوف لوگ السفہاء ایمان لے کے آئے؟ تو وہ صحابہ کرام کو کیوں بے وقوف کہتے تھے؟ اس لیے کیونکہ صحابہ کرام قربانی دیتے تھے، وہ اپنے گھر کا پورا سامان لے کے اٹھا کے آ جائیں گے جب غزوات کے لیے سو حضرت ابوبکر پورا سامان لے کے آ رہے ہیں، حضرت عمر جو ہے وہ آدھا سامان اٹھا کے لے کے آ رہے ہیں۔ منافقین کو یہ بات بہت آڈ لگتی تھی کہ یہ کس طرح کے لوگ ہیں، اس لیے کیونکہ ان کے اندر یہ جو شہوت تھی یہ بہت بڑی بھری ہوئی تھی، ڈیپ روٹڈ تھا یہ لو دنیا کا، دنیا کی محبت اور شہوت پہ قابو نہ ہونا، ٹھیک ہے؟ سو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا بتا رہے ہیں؟ ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ تو دنیا کی زندگی کا سامان ہے، دنیا میں آپ اس کو یوز کریں لیکن اس کو دل میں نہ گھسائیں، ٹھیک ہے؟ جس طرح سے دنیا کی ایگزامپل بہت خوبصورت بتائی گئی ہے، جیسے وہ ایک سمندر ہے اور اس کے اوپر جو ہے جو کشتی ہے وہ ہمارا دل ہے، جو کشتی یا جو بوٹ فلوٹ کر رہی ہوتی ہے وہ ہمارا دل ہے۔ اگر وہ اوپر فلوٹ کرتا رہے گا، یعنی اس کو یوز کرتا رہے گا، تو بہت اچھا ہے، ٹھیک ہے؟ اور منزل جو ہے وہ آگے ہے، ایٹ دا اینڈ وہ جنت ہے، تو کشتی آرام سے فلوٹ کرتے کرتے جنت تک پہنچ جائے گی۔ لیکن اگر وہ پانی اندر چلا گیا کشتی کے، اور اگر جو ہے وہ دنیا دل کے اندر انٹر کر گئی، حب الشہوات اندر گھس گئی دل کے، اور وہ نکل نہیں رہی کسی طرح سے، اور اس شہوت پہ قابو نہیں آ رہا، تو پھر وہ کشتی ڈوب جائے گی، دنیا کے اندر ڈوب جائے گی اور وہیں پہ مگن رہ جائے گی۔ اس لیے ہم نے یاد کر رکھنا ہے واللہ عندہ حسن المآب، اللہ کے پاس بہت ہی خوبصورت ٹھکانہ ہے۔ So whatever Allah has is more beautiful than this، ٹھیک ہے؟ اور اس کے بارے میں آگے پھر بتایا بھی ہے، مثلا یہاں پر قل انبئکم بخیر من ذالکم، کیا میں تمہیں بتاؤں اس سے زیادہ اچھی چیز، للذین اتقوا عند ربہم، جو لوگ تقوی اختیار کرنے والے ہیں، وہ کیا ہے ان کے لیے؟ عند ربہم جنات، باغات ہیں ان کے لیے، جنتیں ہیں، اور یہ جو متقین ہیں انہی کے بارے میں آپ کو سورہ بقرہ میں ملتا ہے کہ یہ جو متقین لوگ ہیں یہ وہ ہیں الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، یہ وہ لوگ ہیں جو کہ ایمان لاتے ہیں غیب پر اور نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں، اور اس میں سے جو ہم نے ان کو رزق دیا اس میں خرچ کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ والذین یؤمنون بما انزل الیک، اور یہ ایمان لاتے ہیں اس پر جو آپ کی طرف نازل کیا گیا، وما انزل من قبلک، اور جو آپ سے پہلے نازل کیا، وبالآخرۃ هم یوقنون، اور آخرت پر مکمل یقین رکھتے ہیں۔ تو سورہ بقرہ میں متقین کی جو کوالٹیز ہیں وہ ایمانیات سے ریلیٹڈ ہیں اور عبادات سے ریلیٹڈ ہیں، ٹھیک ہے؟ خرچ کرنا یہ بھی ایک عمل ہے۔ لیکن سورۃ آل عمران کے اندر ایک اور طرف توجہ دلائی گئی، وہاں پر متقین کیا کیا؟ للذین اتقوا، وہ کون ہے؟ الذین یقولون، وہ لوگ جو کہتے ہیں ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، یعنی ان کی ایک کوالٹی ڈسکرائب کی گئی ہے کہ وہ دعا، اور دعا میں سب سے پہلے انہوں نے اپنے ایمان کا، جو یہاں پر ایمان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ڈسکرائب کیا نا، متقین ایمان رکھتے ہیں، تو یہ جو ایمان ہے اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے یہ بتا کے کہ ہم ایمان لے کے آئے،
فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا، بس پھر آپ ہمارے گناہوں کو بخش دیں. یعنی this ایمان is going to be a source for forgiveness for them. ٹھیک ہے، اس کے ذریعے سے وہ مغفرت مانگ رہے ہیں. وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے. اور پھر اخلاقی خوبیوں کی یہاں پر ذکر ہوا. الصابرین، صبر کرنے والے. والصادقین، اور سچے، سچ بولنے والے. والقانتین، اور قناعت کرنے والے. قانع. والمنفقین، اور خرچ کرنے والے. اب یہاں پر بھی خرچ کا آیا ہے، لیکن یہاں پر ينفقون آیا ہے اور یہاں پر منفقین آیا ہے. والمنفقین، دونوں میں فرق کیا ہے؟ یہ ایک فعل ہے، ٹھیک ہے. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، سو دس از یہ ایک عمل ہے، ٹھیک ہے. اور یہاں پر منفقین کیا ہے؟ یعنی یہ ایک ان کی کوالٹی ہے، خرچ کرتے رہتے ہیں. دس از پارٹ آف دیئر پرسنالٹی. اور ایک اور کیا پارٹ ہے پرسنالٹی کا؟ وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحَارِ، اور وہ سحری کے ٹائم پہ استغفار کرنے والے ہیں. اپنے ایمان کی وجہ سے وہ یہ نہیں سمجھتے کہ بس ہم ایمان لائے تو بس ہم نے کلمہ پڑھ لیا اب تو ہم جنت میں داخل ہو ہی جائیں گے. نو، what they're constantly doing is کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مغفرت طلب کرتے رہتے ہیں کانسٹنٹلی. ٹھیک ہے. اچھا جی، اب یہ کون لوگ ہیں؟ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون. یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہ مفلح ہیں، مفلحون ہیں. سو مفلحون کون ہوتے ہیں؟ کیا ان کے لیے ہے رکھا ہوا، لائک واٹ از ایکچولی دا سکسیس؟ یہاں پر بتایا گیا ہمیں سورۃ آل عمران کے اندر. عند ربہم جنات، سب سے بڑی بات جو ان کی سکسیس کی ہے کہ وہ اپنے رب کے پاس ہوں گے اور ان کے لیے باغات ہیں تجری من تحت الانہار، ان کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں. خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. وازواج مطہرۃ، اور ان کے لیے پاکیزہ جوڑے ہیں، اسپاؤسز ہیں. سو ازواج جو ہے وہ یہاں پر ہسبینڈ کے لیے وائف کے لیے ہسبینڈ. اور اس کے علاوہ ایک جگہ قرآن میں آتے کن تم ازواج ثلاثہ، کہ تم 3 ڈفرینٹ قسم کے گروپس ہوگے. تو ازواج کا مطلب گروپس بھی ہوتا ہے. سو کمپینینز بھی اس کا مطلب ہے، کو ورکرز. سو اچھے پاکیزہ ساتھی، فرینڈز، کو ورکرز جنت میں ملیں گے. اور مفلحون کی سب سے بڑی بات کیا ہوگی؟ ورضوان من اللہ، اللہ تعالیٰ راضی ہوگا، اللہ خوش ہوگا. ٹھیک ہے. واللہ بصیر بالعباد، اللہ بہت غور سے اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے. سو یہاں پر ہمیں البقرہ میں جو بتایا گیا المفلحون، اس کی ہمیں ڈسکرپشن سورۃ آل عمران میں بتا دی گئی. پھر دیکھیے ٹاپک فوراً چینج ہو جاتا ہے اور اچانک سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. ہمیں انوائٹ کر رہے ہیں، پوری ہیومن ریس کو انوائٹ کر رہے ہیں. The whole of humanity is being invited. اور کدھر انوائٹ کی جا رہا ہے؟ انویٹیشن کس طرف آ رہا ہے؟ کس چیز کی طرف انویٹیشن دیا جا رہا ہے؟ ٹو ورشپ اللہ alone. ٹھیک ہے. اور دوسری طرف آپ سورۃ آل عمران میں دیکھیں گے کہ ایک بہت اسٹرانگ میسج ہے. یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی، عبادت کرو اپنے رب کی. ٹھیک ہے. اور یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسٹرانگلی کیا کہہ رہے ہیں؟ شہد اللہ، اللہ گواہی دیتا ہے، انہ لا الہ الا ہو، کہ اس کے سوا کوئی الہ نہیں. والملائکۃ، اور فرشتے گواہی دیتے ہیں. واولو العلم قائما بالقسط، اور اولو العلم بھی. اور یہ کیا ہے؟ قائما بالقسط، انصاف کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں، قائم ہیں، ڈگمگا نہیں رہے ہیں. سو اور پھر دوبارہ فرمایا لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی الہ نہیں. العزیز، زبردست ہے. الحکیم، بہت حکمت والا ہے. اور ان الدین عند اللہ الاسلام. کیوں تم نے عبادت کرنی ہے اللہ کی؟ کیوں تم نے بندگی کرنی ہے؟ کیونکہ دین تو صرف اللہ کے نزدیک اسلام ہے. سو آپ کو یہاں نظر آیا کس طریقے سے بیوٹیفلی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورۃ البقرہ کے اندر آئے ہوئے کانسیپٹ کو بہت اسٹرانگ انداز میں ایکسپلین کر رہا ہے سورۃ آل عمران میں. اور یہ بالکل مرر امیج بن رہی ہے. جیسے جیسے آیات آتی جا رہی ہیں سورہ بقرہ میں، سورۃ آل عمران میں ایگزیکٹ ان کی ایکسپلینیشن یا ڈسکرپشن یا کہیں نہ کہیں ان کے بارے میں مزید کوئی اور کانسیپٹس ہمارے سامنے آتے چلے جاتے ہیں. اچھا جناب، پھر اس کے بعد آپ یہ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں کہہ رہے ابلاغ کے بارے میں اور لوگوں کو اپنی عبادت کی طرف بلا رہے ہیں. اور ایگزیکٹلی وہی بات اللہ تعالیٰ سورۃ آل عمران میں کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ
آپ سے جھگڑا کریں فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ، تو میں تو جو ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سر تسلیم خم کر چکا ہوں، اور جو جو میری پیروی کر رہے ہیں. سو ہماری بھی بات ساتھ ہی میں پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر کہہ دی ہے، ٹھیک ہے. سو ہم بھی ان میں شامل ہیں کہ ہم نے کیا کیا ہے، اپنا سر تسلیم خم کر لی. وی ہیو سبمٹڈ ٹو اللہ سبحانہ وتعالیٰ. وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے ان لوگوں کو جو کتاب دیے گئے اور امیین، جو امی ہیں وہ کون ہے؟ جو کتاب کا علم نہیں رکھتے، جو ان پڑھ ہیں، یعنی یہ تمام جوز اینڈ کرسچنز کی بات ہو رہی ہے. اسلم تم، کیا تم نے سر تسلیم خم کیا؟ سو بالکل سملر ٹو یا ایھا الناس، یہاں پر بھی صرف اہل کتاب جو کتاب کا علم رکھتے ہیں ان سے بات نہیں ہو رہی، بلکہ ان کی عوام الناس سے بات ہو رہی ہے جو علم نہیں بھی رکھتے. ان سے سوال کیا جا رہا ہے اسلم تم. اتنی بڑی بات سورہ بقرہ میں پڑھنے کے بعد، سننے کے بعد، اور اتنی بڑی یہ گواہی اللہ کی سننے کے بعد، اب بھی اسلم تم سے سوال ہو رہا ہے کیا تم نے سر تسلیم خم کیا، کیا تم نے سبمٹ کیا؟ فَإِنْ أَسْلَمُوا، پھر اگر وہ سر تسلیم خم کر لیں، سبمٹ کر لیں، فَقَدْ اهْتَدَوْا، تو پھر وہ ہدایت کے اوپر ہیں، ان کو گائیڈنس مل گئی. وَإِنْ تَوَلَّوْا، اور اگر وہ منہ موڑیں اور وہ نہیں مانے بات، فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، تو پھر آپ کے اوپر تو صرف پہنچا دینا ہے. یہ ہے ذمہ داری. واللہ بصیر بالعباد، اور اللہ اپنے بندوں کو خوب غور سے دیکھ رہا ہے، بہت زیادہ دیکھنے والا ہے. اب یہ دیکھیے یہاں پر ہمیں پتہ چلا کہ یہ والی جو چیز ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو کہی ہے کہ اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا اور تم سے پہلے پیدا کیا تاکہ تم بچ سکو. یہاں پر ہمیں پتہ چلا کہ بچنا کیسے ہے، ہم کیسے بچیں گے؟ جب تبلیغ کی جائے گی، جب ہم لوگوں تک یہ پیغام پہنچائیں گے. اگر ہم اپنے پاس ہی اس کو پیک کر کے رکھ لیں، آرام سے بند کر کے رکھ لیں اور کسی کو نہ بتائیں، اینڈ اف یو ڈونٹ ٹیک اٹ فارورڈ، تو پھر لوگوں تک کو کیسے لوگ بچیں گے؟ سو ہم نے لوگوں تک یہ پیغام پہنچانا ہے. فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، پہنچا دینا ہے، زبردستی کسی کو سبمٹ نہیں کرانا بلکہ پہنچا دینا ہے. ٹھیک ہے. اچھا اب ایک جگہ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں کہہ رہے ہیں الذی جعل لکم الارض فراشا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا اور آسمان کو چھت بنایا اور آسمان سے پانی برسایا اور پھر اس کے ذریعے بہت سے پھل اگائے جو تمہارے لیے رزق ہیں. تو تم نے اب کیا کرنا ہے؟ فلا تجعلوا للہ اندادا. دیکھیے روز ہم افطاری کھاتے ہیں، روز سحری کھاتے ہیں، پانی پیتے ہیں، سب کچھ انجوائے کرتے ہیں، سبزیاں پھل. اس کی جگہ پر اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ شرط کیا ہے؟ فلا تجعلوا للہ اندادا. ند کہتے ہیں آواز دینے کو. اللہ کے ساتھ انداد نہیں بنانا، یعنی اللہ کی جگہ اوروں کو نہیں پکارتے رہو، اوروں سے ایکسپیکٹیشنز نہ رکھو. اور یہ جو ہے وہ شریک کو بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ جو شریک ٹھہرا لیتے ہیں اللہ کے ساتھ عبادت میں، تو اس کو پھر کیا کیا جاتا ہے؟ اللہ کے لیول کے اوپر نعوذ باللہ لے کے رکھ دیا جاتا ہے، اور اس سے پھر دعائیں مانگی جاتی ہیں، اس کی عبادت کی جاتی ہے اس طرح جیسے اللہ کی عبادت کی جاتی ہے. تو یہاں پر کیا اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم شریک نہ بناؤ وانتم تعلمون. اس کو لنک کرنے کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ دیکھیے یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا کہہ دیا؟ ان الذین کفروا، اور ودعوا شہداءکم، یعنی کہ جس کو بھی شک ہے اس میں جو نازل کیا ہم نے اپنے بندے پر، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اپنے جو اس کے جیسی کوئی صورت لے آؤ اور اپنے گواہوں کو، اپنے مددگاروں کو ساتھ بلا لو. تو بلانے کے لیے وَدُعُوا بھی اور اندادا ند بھی دونوں استعمال ہوتے ہیں. اور من دون اللہ، اللہ کے سوا، یعنی اللہ کی مدد نہیں آئے گی. ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. تو یہاں پر آپ کو یہ پتہ چلا کہ یہ کام کون کر رہا ہے، اس کے لیے کیا ٹائٹل ہے جو یہ کام کرتے ہیں، جو شریک ٹھہراتے ہیں؟ الذین کفروا. ٹھیک ہے. تو فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ. تو پھر تم نے کس چیز سے اپنے آپ کو بچانا ہے؟ اس آگ سے جو کہ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں اور جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے. اور بالکل اس کے اگینسٹ جو ہے وہ ان الذین کفروا یہاں پر بات آئی، اور آگے سے ان کے جرائم، کفر کرنے والوں کے جرائم، کہ وہ نہ صرف اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے بلکہ انبیاء کو بھی قتل کرتے تھے، اور ساتھ ساتھ ان کو بھی قتل کر دیتے تھے جو یأمرون بالقسط. یہاں پیچھے آپ نے دیکھا قائما بالقسط. ٹھیک ہے. اولو العلم ہے، ملائکہ ہیں، اب سب انصاف کے اوپر قائم ہے. لیکن کفر کرنے والے کیا کر رہے ہیں؟ ان کو بھی قتل کر دیتے ہیں. تو ان کو کیا ہے؟
فبشرهم بعذاب علیم، ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری دے دیجئے، ان کے سارے اعمال دنیا میں ضائع ہو گئے اور آخرت میں بھی ضائع ہو گئے اور ان کو کوئی مددگار نہیں ملے گا۔ اب دیکھیے یہاں پر بھی آپ کو پتہ چلا نا، اللہ کے سوا دوسروں کو بلا لو، تو ادھر بھی یہی پتہ چل رہا ہے آخرت میں بھی ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ دوسری طرف وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سورۃ البقرہ کے اندر بھی اسی جگہ پر جنات باغات کی ڈسکرپشن ہے، اور سورۃ آل عمران میں بھی اسی جگہ پر باغات کی اور جنات کی ڈسکرپشن ہے، دونوں جگہ جنت کا ذکر آیا ہے۔ پھر سورۃ البقرہ کے اندر بھی یہ جو آیت ہے آپ دیکھیں، آیت نمبر 26، اس میں علم ملنے پر دو طرح کے رویے بتایا گیا ہے کہ انسان کے ہوتے ہیں، جہاں پر مچھر کی مثال بتائی گئی، ٹھیک ہے۔ تو جو ایمان والے ہوتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ یہ حق ہے ہمارے رب کی طرف سے، وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، جو کفر کرنے والے لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ نے اس سے کیا ارادہ کیا، یعنی ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی۔ يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا، وہ بہت سے لوگوں کو اسی مثال کے ذریعے بھٹکا دیتا ہے، بہت سے لوگوں کو ہدایت دیتا ہے، یعنی کہ خود جو لوگ کفر کرنے والے ہیں وہ اچھی مثال کے ساتھ، اچھے علم کے ساتھ بھٹک جاتے ہیں، ٹھیک۔ اور دوسری طرف اگر آپ سورۃ آل عمران دیکھیں تو وہاں پر بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ پوچھ رہے ہیں، الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن کو کتاب سے ایک حصہ دیا گیا تھا، یدعون الی کتاب اللہ لیحکم بینہم، اب یہ کتاب پڑھ کے، سمجھ کے، سیکھ کے، علم حاصل کر کے ان کو کہا جاتا ہے کہ اسی کتاب کے ذریعے فیصلہ کرو، تو کیا کرتے ہیں، ثم یتولی فریق منہم وہم معرضون، وہ منہ موڑ لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ کتاب کا علم رکھنے کے بعد بھی جو ٹیڑھا راستہ اختیار کرتے ہیں، اور یہ بھی آیات جو ہیں وہ بہت سملر ہیں میننگ میں۔ پھر آیات 30 to 39، یہاں پر حضرت آدم علیہ السلام کی سٹوری شروع ہوتی ہے، اور یہاں پر بتایا کیا جاتا ہے فرشتوں کو کہ میں دنیا میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، اور حضرت آدم کو خلافت دینے کا تذکرہ آتا ہے۔ اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ جس کو چاہے خلافت دے، ٹھیک ہے، جس کو چاہے ملک دے دے، جس کو چاہے بادشاہ بنا دے، جو کچھ بھی کرنا چاہے اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے۔ دوسرا جو ایک کیریکٹر ہمیں نظر آتا ہے اس سٹوری میں وہ ابلیس کا تھا، جبکہ سجدہ کرنے کا فرشتوں کو حکم ہوا اور ابلیس کو بھی حکم ہوا، اس نے سجدہ نہیں کیا، تو اس کو ایک طرح سے ذلیل و خوار وہ ہو گیا، اور اس کو یہ جو عزت وہ ڈیزائر کر رہا تھا، جو چاہ رہا تھا، جس کی وجہ سے وہ آسمانوں پہ بیٹھا تھا اور چاہ رہا تھا کہ اب تو مجھے ہی ساری عزت ملنی چاہیے، وہ عزت اس کو نہیں ملی اور وہ قیامت تک دھتکارا ہوا ہو گیا۔ تو ایگزیکٹ اسی پلیس پر یہ جو سٹوری آئی ہے، آپ یہ دیکھیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایک بہت ہی پاورفل دعا ہمیں سکھاتے ہیں، قل اللہم مالک الملک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے اے اللہ ملک کے، بادشاہت کے مالک، تؤتی الملک من تشاء، تو جس کو چاہتا ہے بادشاہت دیتا ہے، وتنزع الملک ممن تشاء، اور جس سے بھی چاہتا ہے بادشاہت، خلافت، اتھارٹی لے لیتا ہے، وتعز من تشاء، اور جس کو چاہتا ہے تو عزت دیتا ہے، وتذل من تشاء، اور جس کو تو چاہتا ہے ذلیل و خوار کر دیتا ہے، بیدک الخیر۔ اب یہ نہیں کہا جائے گا کہ کسی کو ذلیل کر دیا تو اس کے اندر تو بہت ہی برا ہوا، یہ تو بہت نہیں، اس میں بھی خیر، اللہ کے ہاتھ میں خیر ہی خیر ہے، کیونکہ جو کچھ اس نے کیا اس کے پیچھے بھی حکمت تھی، اور وہ اس میں بیسکلی ان لوگوں کے اپنے اعمال شامل تھے جن کو ذلت ملی۔ انک علی کل شیء قدیر، بے شک تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اب دیکھیے ہم نے جب پیچھے سورہ بقرہ پڑھی تھی تو ہم نے اسی جگہ پر یہ پڑھا تھا کہ رزق کی اقسام تھیں، اور اس میں علم بھی رزق ہے، عزت بھی رزق ہوتی ہے، محبت جو ہمیں ملتی ہے وہ بھی ایک رزق ہے، جس طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ جیسے پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کے بارے میں کہا تھا نا کہ تحقیق مجھے اس کی محبت کا رزق ملا، یعنی وہ جو پروفیٹ سے محبت کرتے تھے حضرت عائشہ سے، تو وہ ایک رزق تھا جو اللہ کی طرف سے دیا گیا تھا۔ سو محبت بھی ایک رزق ہے، اطاعت کی توفیق ملنا یہ بھی رزق ہے۔ سو رزق کی بہت سی فارمز ہیں، اس لیے یہاں پہ آگے کیا بتایا جا رہا ہے، تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب، یعنی کہ رات کو دن میں سے نکالنا، دن کو رات میں سے نکالنا، زندہ میں سے مردہ کو نکالنا، مردہ میں سے زندہ کو نکالنا،
اور یہ ایک نشانی اس چیز کی بھی ہے کہ ایک بنجر زمین اس کے اندر سے اللہ تعالیٰ زندگی کو نکال دیتا ہے، اور ایک ہارٹ جو کہ ڈیڈ ہو چکا ہوتا ہے، اس کے اندر کوئی رمق ہدایت کی نہیں رہتی، اللہ تعالیٰ اس میں ہدایت ڈال دیتا ہے، جان ڈال دیتا ہے، وہ کیسے اللہ کے راستے میں لگ جاتا ہے انسان. تو وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حساب، جس کو بھی رزق دیتا ہے یا اللہ تو جتنا چاہے بغیر حساب رزق دیتا ہے. ٹھیک، تو آگے دیکھتے ہیں ایک اور اس کے جو سملیرٹی نظر آتی ہے، جو کہ میں سوچ رہی تھی کہ جب حضرت آدم کو جنت میں بھیجا گیا اور ان کو کہا گیا جہاں سے مرضی تم رزق لو، تم اپنے پھل کھاؤ، جہاں سے مرضی تم رغدن با فراغت as much as you want. اور جب حضرت آدم کو بھیجا گیا زمین پر تو ایک ایک خیال آتا ہے کہ اب کہاں سے رزق ملے گا، اب کیسے کھانا پینے کا بندوبست ہوگا، کیونکہ جنت میں تو کوئی محنت نہیں کرنی پڑی تھی، وہ فراغت مل رہا تھا. تو اب یہاں پر جب جنت سے زمین پہ بھیجے جانے کی بھی بات ہے تو بھی یاد کیا رکھنا ہے، وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حساب، اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے جس کو چاہتا ہے بغیر حساب کے. سو جنت سے چاہے حضرت آدم کو زمین پہ بھی بھیج دیا گیا، پھر بھی ان کی اور ان کی اولاد کے لیے اللہ کا پرومس ہے کہ اللہ تعالیٰ رزق ضرور دے گا. اسی لیے آپ کو معلوم ہے کہ جب ہم ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے ہوتے، ماں کے پیٹ میں ہوتے ہیں، اسی وقت ایک فرشتہ آتا ہے اور وہاں پہ چند کوشچنز ہوتے ہیں، کوشچن آنسرز، اور وہ لکھ لیے جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے رزق ثبت کر دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اگلی دیکھیے کمپیریزن. اللہ سبحانہ و تعالیٰ پورا واقعہ ڈسکرائب کرنے کے بعد کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے جنت میں رکھا اور پھر حضرت آدم کو اور حضرت حوا کو، اور پھر شیطان نے آ کے دونوں کو پھسلایا، اور پھر حضرت آدم نے وہ پھل کھا لیا، ایک غلطی ہو گئی ان سے، اور پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی. لیکن اس سے پہلے اللہ تعالیٰ حضرت آدم کو زمین پہ بھیج چکے تھے، زمین پر ان کو بھیج دیا گیا تھا، اور زمین پہ آنے کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے انہوں نے معافی مانگی. فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خود ہی حضرت آدم کو کچھ کلمات سکھائے تھے، اور وہ جو ان کے رب ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہیں، فَتَابَ عَلَيْهِ، اللہ تعالیٰ ان پہ بہت مہربان ہوئے، اللہ نے ان کو معاف کر دیا. إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، بے شک وہ بہت توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. یہاں سے اگر کسی کے بھی دل میں یہ ڈاؤٹ آ رہا ہے، یہ خیال آ رہا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے غلطی ہو گئی، اتنا بڑا گناہ ہو گیا، تو یاد رکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہیں پہ آل عمران میں جو ہے کیا کہتے ہیں، ان اللہ اصطفى آدم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو چن لیا. تو یہ ڈاؤٹ ہماری ذہن میں نہیں آنا چاہیے کہ آدم علیہ السلام سے یہ غلطی ہوئی تھی اور پھر ان کو جنت سے زمین پہ بھیج دیا گیا تھا. نہیں، اللہ تعالیٰ نے تو پہلے فرشتوں سے کہا تھا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں تو زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں نا. تو حضرت آدم کو تو ایونچولی زمین پہ آنا ہی تھا، اور وہ بھی چوزن نبی تھے. ٹھیک ہے، واز دا فرسٹ ہیومن بینگ. تو اس لیے ان کی جو پوزیشن ہے، ان کا جو لیول ہے، ان کی جو عزت ہے، اس میں کوئی کمی نہیں آنی چاہیے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود کہا ہے کہ ان کو چنا گیا تھا. پھر آگے آپ دیکھیے جب اللہ تعالیٰ نے سب کو نیچے اتارا، قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، سب کے سب نیچے اتر آؤ، تو ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، تو جب میری طرف سے کوئی ہدایت آئے، میری طرف سے گائیڈنس آئے، فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ، جو بھی میری گائیڈنس کی پیروی کرے گا، میری گائیڈنس کو فالو کرے گا، فلا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، تو اس پر کوئی خوف نہیں ہوگا اور وہ نہ ہی غمگین ہوں گے. سو ہمیں جو ہے یہاں پر رائٹ چوائس بتائی جا رہی ہے کہ کیا ہے، کہ ہدایت کی پیروی کر لی جائے. اور فوراً ہی بات اگر آپ دیکھیے جو سورہ آل عمران میں ساتھ ساتھ جو اس کے آیات چل رہی ہیں، وہاں پر کیا بتایا جا رہا ہے، ایک چوائس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے. جب ہم فرینڈز بناتے ہیں، جب ہم انٹیمیٹ کلوز فرینڈز بناتے ہیں، تو ہمارے پاس یہ چوائس ہوتی ہے کہ ہم کس طرح کی کمپنی لے رہے ہیں، کس طرح کی کمپنی چوز کر رہے ہیں. اس لیے یہاں پر پہلے کیا بتا دیا گیا، لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء، کہ مومن جو ہیں وہ کافروں کو اولیاء نہ بنائے. اولیاء کیا ہے؟ یہ خاص طور پر ایسے دوست ہیں جن کی طرف دیکھا جاتا ہے مدد کے لیے، کسی قسم کی بھی مشکل آ جائے تو مدد کے لیے ان کو پکارا جاتا ہے.
یا ان سے ایکسپیکٹیشن رکھی جاتی ہے، من دون المؤمنین، مومن کے سوا، مومنوں کے سوا. سو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کفار جو ہیں ان پر ٹرسٹ نہیں کیا جا سکتا. اور ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے 2 دفعہ فرمایا وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ. اللہ اپنے آپ سے تمہیں ڈراتا ہے، اللہ اپنے آپ سے تمہیں وارننگ دیتا ہے، اللہ اپنے آپ سے تمہیں وہ رکھنے کی کہ تم you be warned about this، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے خوف رکھو، تقوی رکھو، be conscious of اللہ سبحانہ و تعالیٰ. ٹھیک ہے، تو یاد رکھیے کہ 2 دفعہ جب بھی کوئی بات آتی ہے کہیں پر یا ایک سے زیادہ دفعہ آتی ہے تو وہ بہت زیادہ تنبیہ کے لیے آتی ہے. تو یہاں پر آپ ایک امیجن کر لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ تم نے میری ہدایت کی پیروی کرنی ہے اور ساتھ میں اس چیز کی تنبیہ کر دی، اور پھر کیا کہا قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ کی سے محبت کرتے ہو یا یہ دعویٰ کرتے ہو کہ تم اللہ تعالیٰ سے بڑی محبت کرتے ہو فاتبعونی، تو پھر میری پیروی کرو. یہاں پہ بھی اتباع کی بات آئی، فمن اتبع، اور پھر یہاں کا بھی بات آئی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اگر ان سے محبت ہم رکھتے ہیں تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے فاتبعونی، میری اطاعت کرو. اور اتباع کیا ہوتا ہے؟ فٹ سٹیپس پر چلنا، یعنی فٹ سٹیپس نظر آ رہے ہیں آپ کو، یہ کچھ نہیں نظر آ رہا کہ وہ خود کہاں ہیں، آپ کو صرف قدموں کے نشان نظر آ رہے ہیں اور آپ ایگزیکٹ انہی قدموں کے نشانوں کے اندر جا رہے ہیں، اندر پاؤں رکھ کے چل رہے ہیں، ایگزیکٹلی اسی طرح کر رہے ہیں جیسے انہوں نے کیا تھا. اس کے نتیجے میں ہوگا کیا؟ یحببکم اللہ، اللہ تمہارے سے محبت کرنے لگے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، تمہارے سارے کے سارے گناہوں کو وہ بخش دے گا، تمہیں معاف کر دے گا. واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بہت غفور الرحیم ہے. اب دیکھیے جو اطاعت ہے نا، فاتبعونی، وہ ذرا مشکل ہے. اتباع جو ہے اتباع جو ہے وہ بہت ڈیفیکلٹ چیز ہے، میننگ اس کے اندر آپ کو بہت کاشسلی دیکھنا پڑ رہا ہے کہ ان کے ایکشنز کیا ہیں، کہاں انہوں نے پاز کیا، کہاں انہوں نے اسمائل کیا، کیا چیزیں ان کو کھانے میں پسند تھیں. اور اطاعت جو ہے کیا ہے؟ جو انہوں نے آرڈر دیا وہ کر لیا. 5 وقت نماز پڑھو، 5 وقت نماز پڑھ لی، اتنی زکوٰۃ دو، اتنی زکوٰۃ دے دی، دس از اطاعت. ٹھیک ہے، سو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آگے تھوڑا سا ہمارے لیے آسانی کر دی. قل اطیعوا اللہ والرسول، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ اطاعت کرو اللہ کی اور رسول کی. کیوں؟ کیونکہ یہ جو اتباع ہے یہ تو ایکسلنس لیول پہ پہنچنا ہے نا، یہ تو بہت مشکل ہے. اب رائٹ چوائس ہم نے کرنی ہے، تبعہ، ہدایہ، ہدایت کی. اور ہدایت کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، سب سے پہلے قرآن اور پھر حدیث، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہاں پر آپ کو ایک پوری جسٹ میں جو چیز بیسکلی بتائی جا رہی ہے وہ کیا بتائی جا رہی ہے کہ یہاں پر آپ کو اللہ تعالیٰ چوائس کا دے کے زمین پہ بھیجا گیا، حضرت آدم علیہ السلام کو اور تمام ان کی اولاد کو، اور ہمیں یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ تم نے کون سی چوائس لینی ہے. ٹھیک ہے، اگر تو اتباع کر رہے ہو تو بہت ایکسلنس لیول ہے، اگر اس تک نہیں پہنچ پا رہے تو کم از کم اطاعت تو لازمی ہی ہے. قل اطیعوا اللہ، دس از این آرڈر. ٹھیک ہے، یہ محبت ہے and this is an order, this is a فرض. ٹھیک ہے، تو اللہ کی اطاعت کرنی ہے، جو اللہ تعالیٰ احکامات دے رہے ہیں ان کو پورا کرنا ہے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو احکامات ہیں وہ پورا کرنا ہے. ٹھیک ہے، فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر تم نے منہ موڑا، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، اللہ تعالیٰ کفار سے محبت نہیں کرتا، پسند نہیں کرتا. تو یہاں پہ بھی بالکل وہی والا پیرا آیا، وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. دونوں آپ کو دیکھیے کس طرح میچ ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. پھر اس کے بعد ایک دم ٹاپک چینج ہوتا ہے، اور یا بنی اسرائیل، بنی اسرائیل سے خطاب شروع ہوتا ہے، یہود سے خطاب شروع ہوتا ہے. اسرائیل جو ہے وہ یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا، اور یعقوب علیہ السلام کی جو اولاد تھی ان کے 12 بیٹے تھے. آپ نے سورہ یوسف میں پڑھا ہوگا، حضرت یعقوب کے جو 12 بیٹے تھے، حضرت یوسف تھے، بنیامین تھے، اور 10 اور بھائی تھے ان کے. تو یہ جو 12 بیٹے تھے ان سے 12 ٹرائبز بنے، اور یہ سارے بنی اسرائیل کہلاتے تھے ابھی تک میں، اور ان میں یہود تھے. یہ اس وقت کی چوزن نیشن تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو چوز کیا تھا. اس سے اگینسٹ جو آیات ہمیں سورہ آل عمران میں ملتی ہیں وہ آتی ہے، ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین. تو ان اللہ اصطفیٰ کو اگر آپ اس سے جوڑ لیں وآل عمران علی العالمین، تو آل عمران کا یہاں پر ذکر ہے. اور آل عمران کون ہے؟ یہ جو ہے وہ حضرت مریم علیہ السلام کے والد ہیں، عمران.
ٹھیک ہے. اور آل عمران یعنی مریم علیہ السلام کی جو اولاد یعنی حضرت عیسیٰ. تو اب ذریتم بعدها من بعد، اولاد بعد میں سے بعض کے ہیں. واللہ سمیع علیم، اور اللہ بہت سننے والا جاننے والا ہے. تو اس سے ہمیں پتہ چلا کہ اب ایک اور نیشن ہے جو چوزن نیشن ہوگی. اب جو ہے وہ یہود سے لے کے کہاں جا رہا ہے؟ جو مسلمانوں کا، جو اس وقت کے مسلمان تھے وہ یہود تھے یعنی بنی اسرائیل. اور اب جو ہے آل عمران میں کیا چیز بتائی جا رہی ہے کہ آل عمران کو بھی چوز کیا گیا تھا. یہود تم اپنے آپ کو بہت بڑی چیز نہ سمجھو. You weren't the only nations that were chosen، بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی لیگیسی کو فارورڈ لے کے چلنے والے، حضرت عیسیٰ کا پیغام لے کے چلنے والے بھی اس وقت کے مسلمان کہلائے، اور وہ اب چوزن نیشن بنے. ٹھیک ہے. کس وقت؟ حضرت مریم علیہ السلام کے بعد جب حضرت عیسیٰ آئے اور انہوں نے پیغام پہنچایا، تو پھر ان کے جو حواری تھے، ان کے جو فالوورز تھے، وہ اسلام کا ٹرو میسج لے کے آگے گئے. ٹھیک ہے. وہ تو بعد میں ان کے چینج ہو گئے تھے، لیکن اس وقت کے پھر مسلمان وہ تھے جبکہ یہود نے جو ہے وہ اپنے دین کو خراب کر لیا تھا، اپنے ریلیجن کے اندر ڈسٹورشنز کر لی تھیں. تو ایک ریفریش کر کے اللہ تعالیٰ نے دین کو بھیجا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ. اچھا جناب، اب سورۃ البقرہ، دس سورۃ ٹاکس اباؤٹ دی سیکریفائس آف اے وومن، حضرت ہاجرہ. آپ کو آگے جا کے یہ واقعہ نظر آئے گا، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، کہ صفا اور مروہ جو ہے وہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں. اور صفا مروہ کیوں نشانی بنے؟ وہ اس لیے کیونکہ حضرت ہاجرہ جو ہے ان کے درمیان دوڑی تھی جب حضرت ابراہیم حضرت ہاجرہ کو اور حضرت اسماعیل کو جو اس وقت دودھ پیتے بچے تھے ان کو وہاں ڈیزرٹ میں چھوڑ کے گئے. حضرت ہاجرہ جو ہے وہ بہت اپسیٹ تھیں کہ پانی کہاں سے ملے گا، تو وہ دوڑ لگا رہی تھیں، ادھر سے ادھر جا رہی تھیں. اور یہ وہ ٹائم تھا، یہ وہ قربانی تھی جو وہ اپنا گھر بار سب کچھ چھوڑ کے آئیں، اور انہوں نے اتنا زیادہ اپنے بیبی کے ساتھ جو ہے وہ وہاں پر رہنا، کیونکہ وہ اللہ کا حکم تھا، وہ قبول کیا. تو ایک نئی نیشن کی فاؤنڈیشن اس وقت پڑی تھی مسلم امہ کی، اور ادھر سے ہی پھر لیگیسی پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی آگے گئی. ٹھیک ہے، بنی اسماعیل سے. تو یہ جو تھی سٹوری، یہ بھی ایک خاتون کی یہاں آپ کو سورہ بقرہ میں ملتی ہے. اور اب سورہ آل عمران میں آپ کو ان آیات میں ایک سٹوری سیکریفائس کی ملتی ہے ایک خاتون کی. Now comes the mention of a woman whose sacrifice led to the foundation of Muslims of that time, taking on the responsibilities given by Allah subhanahu wa ta'ala under the leadership of Prophet Isa alayhi salam. اور یہ کون ہے؟ اذ قالت امرأۃ عمران، جبکہ عمران کی جو بیوی ہیں انہوں نے کہا رب انی نذرت لک ما فی بطنی، کہ اے اللہ تعالیٰ میں نے نذر کیا، میں نے گفٹ دیا تیرے راستے میں محررن، آزاد کیا ہوا، یعنی میں اس کو اپنے کام میں استعمال نہیں کروں گی. جو کچھ بھی میرے پیٹ میں ہے، جو کوئی میری اولاد ہوگی، وہ تیرے ہی لیے وقف ہے. فتقبل منی، تو مجھ سے قبول کر لے، انک انت السمیع العلیم، تو بے شک تو بہت زیادہ سننے والا اور جاننے والا ہے. اور حضرت مریم علیہ السلام پیدا ہوئی، ان کی پوری پیدائش کا واقعہ ہے. پھر حضرت مریم کی کفالت حضرت زکریا نے کی، وہ پورا واقعہ ہے. حضرت مریم کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام دیے گئے، اس تمام تر واقعہ یہاں پر درج ہے. اب اگلی آیات میں جو سورہ بقرہ میں اگلی آیات آ رہی ہیں ان میں میریکلز دیے گئے، موسیٰ علیہ السلام کو ان کا ذکر ہے، بنی اسرائیل کو جو دکھایا گیا، جو گفٹس ملے حضرت موسیٰ کے میریکلز کے ذریعے سے، بادلوں کا سایہ ہوا، سمندر کا پھٹ جانا، پتھر میں سے پانی نکلنا، 12 چشمے نکلے تھے، ہر قبیلے کے لیے ایک چشمہ، من و سلوہ ان کو ڈیزرٹ میں کھانا ملا، فرعون سے بچ کے نکل جانا، یہ ایک بہت بڑا معجزہ تھا. دوسری طرف سورہ آل عمران میں آپ دیکھیں گے کہ اگینسٹ یہ جو آیات ہیں، حضرت عیسیٰ کے جو سارے معجزات ہیں، جو میریکلز ہیں، کہ انہوں نے پنگوڑے کے اندر، یعنی اپنے جو کاٹ تھا، جب وہ بالکل بیبی پیدا ہوئے تھے تب انہوں نے کلام کیا تھا. پھر وہ مادر ذات جو اندھا تھا، جو پیدائشی اندھے ہوتے تھے، ان کو بینائی دیتے تھے اللہ کے حکم کے ساتھ، ان کے آنکھ پہ ہاتھ پھیرتے تھے اور وہ بینا ہو جاتے تھے، دیکھنے لگتے تھے. مردے کو اللہ کے حکم سے زندہ کر دیتے تھے، مٹی کی چڑیا میں بناتے تھے اور اس کے اندر پھونکتے تھے تو وہ جان آ جاتی تھی. آسمان میں ان کا اٹھایا جانا حضرت عیسیٰ کو، ٹھیک ہے، رفعہا، اوپر اٹھایا جانا، تو یہ بھی جو ہے وہ ایک بہت بڑی اللہ کی طرف سے ایک معجزہ تھا جو حضرت عیسیٰ کو ملا. تو آپ کو یہاں پہ بڑی ڈیٹیل میں نظر آئیں گے اگر آپ ان کو ڈیٹیل سے پڑھیں گی انشاءاللہ تعالی. اس کے بعد آپ دیکھیے سورہ بقرہ میں
پورے واقعات کے بعد پتہ چلتا ہے کہ حضرت موسیٰ کے جانے کے بعد کیا ہوا. ثم قست قلوبکم من بعد ذلک، جو یہود کے ساتھ ہوا کہ تمہارے دل سخت ہو گئے. ایک ایک کر کے اللہ تعالیٰ پیغام بھیجتے ہیں، بار بار بھیجتے ہیں، لیکن اگر ان کا انکار کیے جائیں اور اس پہ ڈٹے رہیں تو دل سخت ہو جاتے ہیں، پتھر سے بھی زیادہ سخت. پتھر میں بھی کچھ خیر ہے لیکن یہ تو دل سخت ہو جاتے ہیں. دوسری طرف آپ دیکھیے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد کیا ہوا، یہ بھی کچھ آپ کو بات پتہ چلتی ہے. اذ قال اللہ، جب کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا یا عیسیٰ، اے عیسیٰ، انی متوفیک ورافعک الی، میں تمہیں پورا فوت کرنے، یعنی پورا مکمل طور پر لینے والا ہوں اور تمہیں بلند کرنے والا ہوں اپنی طرف. ومطہرک من الذین کفروا، اور تمہیں کفر کرنے والوں سے پاک کرنے والا ہوں، یعنی کہ اب ان کی چالیں تمہیں کوئی تکلیف نہیں دیں گی. ٹھیک ہے. اور پھر یہ پوری یہاں پر ڈسکرپشن ہے. اس پوری ڈسکرپشن کے بعد سورہ آل عمران میں ایک واقعہ درج ہے جو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک وفد آیا تھا نجران سے، اور انہوں نے مباہلہ کیا تھا پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. وہ مباہلہ کیا تھا کہ وہ مستقل طور پر جھگڑ رہے تھے. پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو حضرت عیسیٰ کے بارے میں بتا رہے تھے، اور وہ چونکہ ایک ٹرینٹی پر بھی بلیو کرتے ہیں، عیسائی جو ہیں نعوذ باللہ، وہ کیا کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ، یہ حضرت جبرائیل کو بھی ہولی گوسٹ کہتے ہیں، اور وہ کیا کہتے ہیں کہ تین جو ہے وہ ایک الہ ہیں نعوذ باللہ. اور پھر حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں نعوذ باللہ. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حکم دیا تھا، اور یہ سب آ کے جو ہے وہ مسجد نبوی میں رکے تھے، یہ کرسچنز کا وفد، اور انہوں نے مباہلہ کیا تھا، اور ان کو کہا گیا تھا کہ تم بھی آؤ. اینڈ میں جب کوئی بھی بات نہیں مان رہا تھا تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ ان سے کہو کہ تم بھی آؤ اور ہم بھی آئیں، تمہارے اولاد ہیں اور سارے تم لوگ آؤ، اور پھر ہم لعنت ڈالیں گے کافروں پر. یعنی ایک لعنت ڈالی جاتی ہے، اور ڈر کے مارے وہ عیسائی آئے ہی نہیں، کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ وہ سچ نہیں کہہ رہے، ان کو پتہ تھا کہ ان کی جو باتیں ہیں ان میں کوئی ٹروتھفلنس نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو وہ بھی بات مان کر نہ دیے، انہوں نے سنی نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات. ٹھیک ہے. تو یہ بھی ایک طرح سے آپ کو کمپیریزن ملتا ہے. آپ کو سورہ بقرہ میں حضرت آدم کی تخلیق کا قصہ ملا تھا. ٹھیک ہے. اس میں بڑی ڈیٹیل سے ہم نے پیچھے دیکھا، اور حضرت آدم کا جو ذکر ہے وہ قرآن میں کل 25 بار آیا ہے. سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، کہ حضرت عیسیٰ کی جو مثال ہے اللہ کے نزدیک وہ آدم کے جیسی ہے. خلقہ من تراب، حضرت آدم کو مٹی سے پیدا کیا. ثم قال له کن فیکون، پھر ان سے کہا گیا ہو جاؤ، اور وہ یعنی کہ زندگی ڈال دی گئی ان کے اندر. تو بالکل اسی طرح سے آل عمران میں، سورہ آل عمران میں حضرت عیسیٰ کی پیدائش کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، اور چونکہ یہ مانند مثال آدم یہاں پہ کہا جا رہا ہے، تو مزے کی بات اگر آپ دیکھیں حضرت عیسیٰ کا ذکر بھی کل قرآن میں 25 بار آیا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ بھی بڑی زبردست چیز ہے جو آپ کو نظر آتی ہے دونوں سورج کے اندر. ایک پھر البقرہ میں بتایا گیا کہ اہل کتاب حق کو جانتے بوجھتے اس کا انکار کرتے تھے. بار بار آپ کو پتہ چلا کہ بنی اسرائیل کا کیا طرز عمل تھا. اور آل عمران میں بھی بالکل یہی بات اسی لوکیشن کے اوپر اس کے پیرلل آئی ہے. یا اہل الکتاب لم تکفرون بآیات اللہ وانتم تشہدون، کہ اے اہل کتاب تم کیوں کفر کرتے ہو، تم کیوں انکار کرتے ہو اللہ کی آیات کا، اور تم گواہ ہو. یو نو اباؤٹ اٹ، تمہاری کتابوں میں لکھا ہوا ہے، تمہیں سچ پتہ ہے، پھر بھی تم اللہ کی آیات کا، قرآن کا انکار کرتے ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو نہیں مانتے. پھر ایک اور جگہ پر یہاں پر حق اور باطل کو گڈمٹ کرنے کے بارے میں بھی بتایا گیا. تم مکس کرتے ہو، کہ بنی اسرائیل کیسے مکس کر کر کے عوام کو سچ جھوٹ بتاتے تھے. اور یہ زیادہ خطرناک ہوتا ہے، کیونکہ جب تھوڑی سی سچ بات بتائی جائے اور ڈھیر سارے جھوٹ ساتھ ملائے جائیں تو وہ جھوٹ بھی سچ سکتے ہیں. اور اسی طرح سے آل عمران میں بالکل وہی بات بتائی جا رہی ہے. یا اہل الکتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتکتمون الحق وانتم تعلمون، کہ اے اہل کتاب تم حق اور باطل کو لبسا مکس کیوں کرتے ہو، تم اس کے اندر کنفیوژن کیوں کاز کرتے ہو، پتہ ہی لوگوں کو نہیں چلتا کون سی سچی بات ہے اور کون سی جھوٹی بات ہے. وتکتمون الحق، تم حق کو چھپا لیتے ہو، وانتم تعلمون، اور تم جانتے ہو. تو یہاں پر ڈیٹیل میں بتایا گیا اہل کتاب کیا کرتے تھے، اور یہاں بھی ڈیٹیل میں بتایا گیا اہل کتاب کیا کرتے تھے. اور اہل کتاب یہ کون لوگ ہیں؟ بیسیکلی کتاب کا نالج رکھنے والے، جو جوز میں سے بھی تھے اور کرسچنز میں سے بھی تھے. پھر اگین ٹاپک چینج ہو جاتا ہے اور یہود اور نصارہ کی آپس کی دشمنی کے بارے میں بتایا جاتا ہے. لیکن یہ ضرور بتایا گیا کہ جب دشمنی، دونوں آپس میں تو خوب ساری دشمنی ہے، ایک دوسرے کے قبلے کو فالو نہیں کر رہا ہے، پھر کچھ ہو رہا ہے، پھر آپس کی اناد ہے، لیکن جب مسلمانوں کے خلاف ہوتے ہیں تو ایک ہو جاتے ہیں.
جتھا بازی اور گروپ بندی کرنا شروع ہو جاتے ہیں. اور بالکل وہی سورہ آل عمران کی آیات میں ذکر ہوا کہ کیسے مسلمانوں کی دشمنی میں یہود اور نصارہ ایک ہو جاتے ہیں. پھر اس کے بعد اگین ٹاپک چینج ہوتا ہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ آ جاتا ہے. اور ایک ایگزامپل ہے سورہ بقرہ میں جو دی گئی ہے کہ ایک اتنی بڑی نیشن بنی اسرائیل جو کہ اللہ کا جو مشن تھا دیا گیا اس کے اوپر پورے نہیں اتر سکے، لیکن حضرت ابراہیم نے ایک سنگل پرسن ہونے کے باوجود بھی انہوں نے اتنے بڑے بڑے جو آزمائشیں تھیں ان پہ پورے اتر آئے. خانہ کعبہ کی تعمیر کی. اگین بالکل اس کے برعکس دوسری طرف آل عمران میں بھی آپ کو حضرت ابراہیم کا تذکرہ ملتا ہے اور خانہ کعبہ کی تعمیر کے بارے میں ملتا ہے. ٹھیک ہے، اب آپ دیکھیے آل عمران میں آتا ہے قل صدق اللہ، آپ سسم کہہ دیجئے سچ کہا اللہ نے. فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا، پس تم حضرت ابراہیم جو یکسو تھے ان کی ملت کی پیروی کرو، ان کے طریقے کی پیروی کرو. اور آپ کو سورہ بقرہ میں بالکل اسی طرح کا ایک پیرایا ملتا ہے وَمَن يَرْغَبُ عَن مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ، کہ کون حضرت ابراہیم کی ملت اور ان کے طریقے سے الگ ہوگا یا اس کو چھوڑے گا، إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ، مگر وہ کہ جس کا جو نفس ہے، جو خود ہی بالکل بے وقوف ہے، جو بالکل ہی بغیر سمجھ کی بات کرتا ہے، نہیں اس کو خود بھی سمجھ نہیں ہے، بے عقل بات کرتا ہے. پھر اگر دیکھیے آگے کہ اس آیت میں وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، اللہ تعالیٰ نے امن کی بات کی کہ یہ جو گھر ہے اس کو لوگوں کے پلٹنے کی، جانے کی جگہ وہاں پر پہنچتے ہیں اور امن کے ساتھ رہتے ہیں. اور سورہ آل عمران میں بھی جو گھر ہے مقام ابراہیم اور بیسکلی خانہ کعبہ کا ذکر ہے، وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، امن کی بات یہاں پر بھی آئی. پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان اول البیت وضع للناس آل عمران میں کہا، بیت کا ذکر، گھر کا ذکر. اور پھر البقرہ میں اس کے اگینسٹ وَأَحِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ. حضرت ابراہیم علیہ السلام سے وعدہ لیا. کیا وعدہ لیا؟ حضرت ابراہیم سے اور اسماعیل سے کہ وہ پاک کریں گے میرا گھر. ٹھیک ہے، تو اب سب سے پہلے جو گھر لوگوں کے لیے رکھا گیا وہ کون سا تھا؟ للذی ببکۃ مبارکا، مکہ میں تھا، وہ مبارک تھا اور تمام عالمین کے لیے ہدایت تھا. لیکن اگر آپ یہ سوچئے کہ ہدایت کا کب سامان ہوگا، اگر اس میں بت رکھے ہوئے ہیں تو پھر تو نہیں ہو سکتا نا. تو حضرت ابراہیم کو بیسکلی جو مشن ملا تھا پاک کرنے کا، وہ گھر کو شرک سے پاک کرنا تھا. ٹھیک ہے، وحدانیت وہاں پر لے کے آنی تھی. اور اسی لیے آپ آگے دیکھیے کہ یہ کہہ دیا گیا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ. ٹھیک ہے، حضرت ابراہیم یکسو تھے، فوکس تھے، وہ مشرکین میں سے نہیں تھے. اس لیے وہ طَهِّرَ بیتی کر سکتے ہیں، وہ اللہ کے گھر کو شرک سے پاک کر سکتے ہیں. یہ ان کا مشن تھا جس کے اوپر وہ لگے رہے، اور اس کے اوپر ہی اسی کی وجہ سے انہوں نے دعائیں بھی کی. ٹھیک ہے، آپ کو حضرت ابراہیم کی دعائیں بھی ملتی ہیں. اور اب جب کہ وہ پاک ہو گیا ہے، اب جب کہ وہ شرک سے پاک ہوا ہے تو کیا کرنا ہے؟ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. اب لوگوں پر کیا فرض ہے؟ اللہ کے لیے حج کیا جائے اس کے گھر کا، جو بھی اس کی طرف استطاعت رکھتا ہے جانے کی. تو اب یہ جو اللہ کا گھر تھا، اصل جو مسلمانوں کو اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جو مشن ملا تھا وہ یہ تھا کہ گھر کو پاک کیا جائے، شرک سے پاک کیا جائے، بتوں کی پاک نجاست سے پاک کیا جائے، تاکہ وہاں پر لوگ حج بیت اللہ کے لیے آ سکیں. ٹھیک ہے، اور یہ کن کے لیے پاک کیا گیا تھا؟ للطائفین والعاکفین والرکع السجود، طواف کرنے والے اور جو اس کے لیے بیٹھتے ہیں، اعتکاف کے لیے بیٹھتے ہیں ان کے لیے، اور رکوع کرنے والے اور سجدہ کرنے والے. اور یہ بڑی مزے کی ایک ہم نے جو ابھی سورہ بقرہ پڑھی ہے پچھلے رمضان میں، اس میں آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ یہ جو جس سیکوینس کو اللہ تعالیٰ نے یہاں رکھا کہ طواف جو ہے وہ کیا ہے، وہ صرف اور صرف خانہ کعبہ میں ہو سکتا ہے. تو یہ ایک ریئر عبادت ہے. اس سے زیادہ یہ جو اعتکاف ہے یہ مساجد میں ہو سکتا ہے، لیکن صرف مساجد میں ہی ہوتا ہے، اعتکاف گھروں میں نہیں ہو سکتا. اور پھر رکع السجود، رکوع جو ہے وہ مسجد میں بھی ہوتا ہے، گھروں میں بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، مختلف جگہوں پر. لیکن نماز میں اگر آپ 4 رکعتیں پڑھ رہے ہیں تو اس میں 4 رکوع ہوں گے اور سجود 8 ہوں گے.
زیادہ ہوں گے. سو کم سے زیادہ کی طرف جا رہا ہے، ریئر سے ایکسیس کی طرف جا رہا ہے، اور سجود سب سے زیادہ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا جناب، اب آگے دیکھیے سورۃ البقرہ کے اندر کیا آ رہا ہے، وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اسْتَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا. ہم نے ان کو دنیا میں چن لیا. کس کو چن لیا؟ حضرت ابراہیم کو چن لیا، اور وہ آخرت بھی صالحین میں سے تھے. اور کیوں چنا؟ اس لیے کیونکہ اذ قال له ربه اسلم، جب ان کے رب نے ان سے کہا سر تسلیم خم کرو. پیچھے بھی آپ کو یاد آ رہا ہوگا کہ پیچھے ہم نے اس کے اوپر بھی بات کی ہے سبمٹ کرنے کی. انہوں نے فوراً کیا کہا، قال اسلمت لرب العالمین، میں نے سر تسلیم خم کر دیا رب العالمین کے لیے. اب ایگزیکٹلی وہی بات یہاں سورہ آل عمران میں. Isn't this amazing؟ افغیر دین اللہ یبغون ولہ اسلم من فی السماوات والارض. کیا تم اللہ کے سوا کوئی دین تلاش کر رہے ہو؟ اللہ کے دین کے سوا کوئی اور دین تلاش کر رہے ہو؟ اگر تم خود سبمٹ نہیں کر رہے تو آسمان اور زمین میں ہر چیز اس کے آگے سبمٹ کری ہوئی ہے، طوعا و کرہا والیہ یرجعون، اور اسی کی طرف سب نے لوٹ کر جانا ہے. اور پھر آپ یہ دیکھیے یہاں پہ ووصی بہا ابراہیم بنیہ ویعقوب یا بنی ان اللہ اصطفی لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون. یہ حضرت ابراہیم نے وصیت کی تھی، تاکیدی حکم دیا تھا اپنے بیٹے کو اور یعقوب کو کہ اے میرے بیٹے، اللہ نے تمہارے لیے اسی دین کو پسند کیا ہے، یہی والا دین جو سورہ آل عمران میں بھی ذکر ہو رہا ہے. تو تم ہرگز اس حال مرنا نہیں مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو. اور بالکل وہی چیز آپ یہاں پر دیکھیے، قل آمنا باللہ وما انزل علینا وما انزل علی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ والنبیون من ربهم لا نفرق بین احد منہم ونحن له مسلمون. ہم اللہ کے لیے سر تسلیم خم کرنے والے ان تمام انبیاء کا ذکر یہاں پہ بھی اور ادھر بھی. اور پھر آپ یہ دیکھیے کہ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اب آپ ذرا تھوڑی سی دیر کو دیکھیے کتنی خوبصورت طریقے سے یہ آیات جو ہیں وہ یہاں پر جوائن ہو رہی ہیں. پھر اس کے علاوہ اب دوبارہ سے آپ دیکھیے ٹاپک چینج ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وقالو، وہ کہتے ہیں کونو ہودن او نصارا تہتدو، تم یہودی بن جاؤ یا کرسچن بن جاؤ تم ہدایت پا جاؤ گے. قل بل ملت ابراہیم حنیفہ، آپ سے کہہ دیجئے بلکہ حضرت ابراہیم کا طریقہ جو یکسو تھے، وما کان من المشرکین، وہ مشرک نہیں تھے. دوسری طرف سورہ آل عمران میں بالکل اس کے اگینسٹ جو آیات آتی ہیں، قل یا اہل الکتاب لم تصدون عن سبیل اللہ، آپ سے کہہ دیجئے اے اہل کتاب تم اللہ کے راستے سے کیوں روکتے ہو؟ من آمنا تبغونہا عوجا، تم اس میں عوج تلاش کر رہے ہو، ٹیڑھ تلاش کر رہے ہو. اللہ تعالیٰ نے تو صراط مستقیم دی ہے، اور تم ان کو کہہ رہے ہو یہودی ہو جاؤ یا نصارہ ہو جاؤ تہتدو، تم ہدایت پا جاؤ گے. یعنی ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ یا یہودی جو بالکل دوسرے طریقے پہ جا رہے ہیں اور نصارہ جو دوسرے طریقے پہ جا رہے ہیں، یہ دونوں کیسے ہدایت یافتہ ہو سکتے ہیں؟ تو اصل تو ہدایت کا راستہ صراط مستقیم ہے. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ بالکل غافل نہیں ہے اس سے جو تم عمل کر رہے ہو. اور یہاں پر دیکھیے قولو، تم سب کہو آمنا باللہ، ہم اللہ پر ایمان لائے، وما انزل الینا وما انزل الی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق، بالکل سب وہی انبیاء کا تذکرہ ہے کہ ہم ان پر ایمان لائے ہیں. اور یہاں پر کیا بتایا جا رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب، وہی والی بات دیکھیے. یہ قالوا کونوا ھودا او نصارا تہتدوا، وہ یہ کہہ رہے تھے نا کہ یہودی ہو جاؤ یا عیسائی ہو جاؤ تو تم ہدایت پا جاؤ گے، اہل کتاب. تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران میں بالکل ایمان والوں کو وہی بات کہہ رہے ہیں کہ اگر تم پیروی کرنے لگو گے نا، فالو کرنے لگو گے ان کی جو کتاب دیے گئے، تو وہ تمہارے ایمان لانے کے بعد تمہیں کافر بنا دیں گے. ہیں یہ کیا بات ہوئی؟ دس از ویری اسٹرینج، کیونکہ یہاں تو وہ کہہ رہے ہیں کونو ہودن او نصارا تہتدو، وہ تو کہہ رہے ہیں کہ یا یہودی ہو جاؤ یا عیسائی ہو جاؤ تم ہدایت پا جاؤ گے. لیکن اصل میں ان کی ٹرک پتہ چلی کہ وہ تو کافر بنانا چاہ رہے ہیں، ایمان کے بعد وہ کافر بنانا چاہ رہے ہیں. سو بیسکلی ان کا مشن جو ہے وہ یہودی یا عیسائی بنانا نہیں ہے، کنورٹ کرنا نہیں ہے. وہ چاہتے کیا ہیں؟ تمہیں دین سے پھیرنا چاہتے ہیں. یہ اصل بات ہے جو ہمیں پتہ چلی یہاں پر. پھر اگین ٹاپک چینج ہو جاتا ہے اور صبغۃ اللہ کی بات آتی ہے، اللہ کا رنگ. وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغًا، اور اللہ کے رنگ سے زیادہ خوبصورت کون سا رنگ ہو سکتا ہے. وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، اور ہم اسی کے لیے عبادت گزار ہیں.
وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ سوری، اور ہم اس کی کے لیے مخلص ہیں. تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کا رنگ ہم پر کیسے چڑھے گا؟ ہم کیسے اللہ کے رنگ میں رنگے جا سکتے ہیں؟ تو اخلاص نیت سے یہ کام کرنے ہیں. وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، اخلاص کے ساتھ کون سے کام؟ وہ بالکل سورہ آل عمران میں اس کے اگینسٹ آیات میں آ رہا ہے، بالکل جو پیرلل آپ کو سورہ آل عمران میں نظر آ رہی ہیں آیات. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، کہ اے اللہ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو جیسا کہ حق ہے ڈرنے کا. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، لاسٹ اسٹیج، آخری سانس تک مسلمان رہنا ہے، سر تسلیم خم کرنا ہے اور سبمٹ کیے رہنا ہے. اور کیا کرنا ہے؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنا ہے. اور یہ اللہ کی رسی کیا ہے؟ اس کے بارے میں حدیث میں پتہ چلتا ہے کہ یہ قرآن ہے جو آسمان سے اللہ نے لٹکائی ہوئی ہے، اور اس کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں اور ایک ہمارے ہاتھ میں. وَلَا تَفَرَّقُوا، تفرقے میں نہ پڑنا، آپس کی فائٹس نہ کرنا. وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ، اللہ کی نعمت کو یاد کرو، اسلام کو اپنے لیے ایک نعمت سمجھو، دین کو، ایمان کو. think of it as a blessing not as a burden. اور پھر فَأَلَّفَ بَيْنَكُمْ، اور اللہ نے جو تمہارے دلوں کے اندر محبت ڈال دی ہے اس کو یاد رکھو، اپنے ایک دوسرے کے ساتھ محبت کے ساتھ رہو. بِنِعْمَتِ إِخْوَانًا، ٹھیک ہے، یہ جو بھائی بھائی کا جو رشتہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے، اور جو سسٹرلی لو ڈالا ہے اللہ تعالیٰ نے اسلام کے ذریعے سے، اس کو یاد رکھنا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کو فلرش کروانا ہے. اور پھر اللہ کا رنگ چڑھانے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ. ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو خیر کی طرف دعوت دے اور معروف کا، اچھے کاموں کا حکم دیتے رہے، اور یہ برائی سے روکتی رہے. اور یہ جو کامیاب لوگ ہیں ان کے اگر طریقے پہ چلتے رہیں گے، تبلیغ کرتے رہیں گے، تو پھر اللہ کا رنگ چڑھ جائے گا. اب یہ مشن ہم نے کیسے مکمل کرنا ہے اس کے بارے میں بھی آ گیا. یہ ساری باتیں آپ کو پتہ چل گئیں، اور یہ مشن کمپلیٹ کرنے کے لیے آپ کو بتایا گیا کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے نکالی گئی ہو. یو آر the ones جو کہ لوگوں کے کو سروس دینے کے لیے نکالے گئے ہو. تم آرام سے اپنی لائف کو کمفرٹیبل بنا کے الگ سے شفٹ ہو کے کہ بھئی میں تو اکیلی رہ رہی ہوں، مجھے تو کسی سے کوئی سروکار نہیں. نو، you have been given a mission, you're in a mission. آپ نے اپنا مشن پورا کرنا ہے. پھر آیت 177 میں اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کے بارے میں بہت ڈسکرپٹیو باتیں آتی ہیں، بہت زیادہ. اور اسی طرح اس کے بالکل اگینسٹ آیت 177 میں سورہ آل عمران میں اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کے بارے میں آتا ہے. پھر سورۃ البقرہ میں آپ کو لاز آف شریعہ ملتے ہیں آیا 178 سے 242 تک. بہت سارے فرائض اس کے اندر آپ کو شہر الحرام کے بارے میں ملتا ہے، رمضان کے بارے میں ملتا ہے، حج کے بارے میں، قصاص کے بارے میں، پھر اس کے علاوہ یسألونک عن المحیض، حیض کے بارے میں بہت سارے سوالات ہوتے ہیں، ان کے جوابات ہوتے ہیں. اینڈ بیسکلی یہ فرائض ہیں اور شریعہ لاز ہیں جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بہت ڈسکرائب ڈیٹیل سے کیے ہوئے ہیں سورۃ البقرہ میں. اس کے اگینسٹ سورۃ آل عمران کے اندر باطنی احکامات اور اعمال ہیں. یہاں ظاہری احکامات ہیں، یہاں باطنی احکامات ہیں. اور اس میں آپ کو آیا 134 میں ملتا ہے کہ غصے کو پی جاؤ، مشورے کرتے ہیں، ٹھیک ہے. ایمان والوں کا کیا رویہ ہوتا ہے کہ وہ مشورہ سے کام لیتے ہیں، لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں. اور اس کے علاوہ ایک کافی لمبی لسٹ ہے اور بھی جو کہ انسان کی شخصیت کو، اگین اخلاقی اقدار کو بہتر کرنے کے لیے، پہلے بھی ہم نے یہ چیز دیکھی تھی. پھر سورہ بقرہ میں آپ کو آیت نمبر 245 سے 251 تک طالوت اور جالوت کا بڑا ڈیٹیل میں واقعہ ملتا ہے، اور یہ بنی اسرائیل کے اندر ہوا تھا. اور یہ پورا واقعہ تو یہاں پر بتانے کا ٹائم نہیں ہے، لیکن جب آپ ڈیٹیل میں سورہ بقرہ دوبارہ پڑھیں گے تو آپ ایک دفعہ ضرور دیکھیے گا. اس کی تفسیر میں آپ کو ملتا ہے کہ ہزاروں کی تعداد میں یہ لوگ نکلے تھے، اور اینڈ میں جو صبر کرنے والے لوگ تھے جنہوں نے اللہ کا کہنا مانا، وہ جو جنگ کے لیے پہنچے وہ صرف 313 بچے جنہوں نے کفار کے ساتھ جنگ کی. یہاں پر مومنین کو صبر کی ایک خاص دعا بھی سکھائی گئی، ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی اور مدد مانگی گئی تھی کافر قوم کے اوپر. اور صبر کو انڈیل دینا، اتنا ڈھیر صبر ہمارے اوپر ڈال دے. ٹھیک، دوسری طرف آپ کو اس کے اگینسٹ جو واقعہ نظر آتا ہے وہ غزوہ بدر کا ذکر نظر آتا ہے آیا 123 میں سورہ آل عمران میں. اور فرمایا اگر تم صبر کرو گے اور تقوی اختیار کرو گے تو تمہارا رب تمہاری مدد، اور آگے اور بھی چیزیں، اگر تمہارا رب تمہاری 5000 فرشتوں سے مدد کرے گا. تو اس طرف سورہ بقرہ میں
صبر کے انڈیل دینے کی، ڈھیر سارے صبر کی دعا سکھائی گئی، اور یہاں پر صبر کا نتیجہ بتا دیا گیا کہ کتنے سارے فرشتوں سے مدد ملے گی۔ اچھا، پھر اس کا جو اینڈ ہوا تھا، جب جیت گئے تھے مسلمان، اس وقت کے جو مسلمان تھے جنگ جیت گئے تھے، تو آتا ہے کہ داؤد علیہ السلام نے دشمن کے سپہ سالار کو قتل کیا۔ داؤد علیہ السلام پتلے دبلے چھوٹے سے لڑکے تھے اس وقت، اور وہ جو تھا وہ ایک بہت بڑا ہیوج شخص تھا، اور اس نے پورا اوپر سے نیچے تک آئرن کی جو ہے وہ زرہ پہنی ہوئی تھی، اس کی صرف آنکھیں نظر آ رہی تھیں، اور آنکھوں میں کی جگہ پر حضرت داؤد نے غلیل سے جو ہے وہ نشانہ لے کے مارا، اور اسی سے وہ اللہ کے حکم سے مر گیا۔ وہ آغاز تھا بنی اسرائیل کے عروج کا، اور اس کے بعد جو ہے وہ مسلمانوں کی اعلیٰ ترین حکومت قائم ہوئی جو اس وقت کے مسلمان تھے بنی اسرائیل۔ دوسری طرف آپ سورہ آل عمران میں دیکھتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ مسلمانوں سے کہتے ہیں وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اور تم نہ سستی دکھاؤ اور نہ غمگین ہو، کیونکہ دو چیزیں ہیں جس کے ذریعے شیطان جو ہے وہ ہم پہ قابو پا لیتا ہے، ایک ہمیں سست بناتا ہے، پروکیسٹینیٹ کرواتا ہے، اور دوسرا ہمیں غمگین غموں میں ڈالتا ہے، غم کی وجہ سے ہم کچھ کرنے کے قابل نہیں رہتے۔ تو اگر ان دونوں چیزوں سے بچ جاؤ گے، تم کیا ہوگے؟ انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، تم ہی اعلیٰ ہوگے اگر تم واقعی مومن ہو۔ آگے آپ دیکھتے ہیں آیا 262 سے 274 تک انفاق فی سبیل اللہ کے اوپر بہت ڈیٹیل میں بات ہے، موٹیویٹ کیا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ ہم اس کے راستے میں خرچ کریں، اور یہ کیوں ہے بیسکلی گراؤنڈ پریپیئر کیا جا رہا ہے سود کی حرمت کی وجہ سے، کہ اب سود لینا چھوڑنا ہے تم نے، انٹرسٹ سے اپنے آپ کو دور رکھنا ہے، اور آیا 275 سے 281 تک آپ نے پڑھی ابھی۔ سورہ آل عمران میں بھی بالکل اسی سیکوینس میں آپ کو انفاق فی سبیل اللہ پہ بہت زبردست موٹیویشن والی آیات ملتی ہیں، اور پھر سود کی حرمت نظر آتی ہے۔ سورہ بقرہ میں اس کے اگینسٹ اب آپ کو سورہ میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا نظر آئی تھی پیچھے آیا 129 میں، جب حضرت ابراہیم یاد ہے جب خانہ کعبہ کی دیواریں بلند کر رہے تھے اور حضرت اسماعیل کے ساتھ، وہاں پر اس وقت انہوں نے ایک خاص دعا مانگی تھی، ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمۃ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ اس کے اگین سورہ آل عمران میں آپ کو بالکل اس دعا کی قبولیت نظر آتی ہے، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ کہ تو اللہ نے بہت بڑا احسان کیا ہے مومنوں پر کہ جب کہ ان میں ایک رسول بھیجا جو انہی میں سے ہے، یتلو علیہم آیاتی، وہ ان پر ان کی اللہ کی آیات پڑھ کے سناتا ہے، ان کو پاک کرتا ہے، ان کے اندر سے تزکیہ کرتا ہے، کلیئر آؤٹ کرتا ہے، ان کو کتاب کی تعلیم دیتا ہے، حکمت وزڈم سکھاتا ہے، اور اس سے پہلے وہ بہت زیادہ بھٹکے ہوئے تھے، گمراہ تھے، there is no way to go۔ پھر ایک اور لنک جو آپ کو نظر آتا ہے وہ سورہ کی اینڈنگ میں ہے، آیا 284 میں آتا ہے للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وان تبدوا ما فی انفسکم وتخفوه یحاسبکم به اللہ فیغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء واللہ علی کل شیء قدیر۔ اسی طرح سورہ آل عمران کی جو اینڈنگ ہوتی ہے آیت 189 میں آتا ہے وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ کے لیے ہے بادشاہت آسمان اور زمین کی، واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو یہاں پر کیا ہے؟ اللہ کے لیے ہے سب کچھ جو آسمان میں اور زمین میں، اور اگر تم کچھ اپنے نفس میں چھپاؤ گے، تم ظاہر کرو گے یا چھپاؤ گے، اللہ سب چیزوں کا محاسبہ کر لے گا۔ تو جس کو چاہے گا بخشے گا، اور جس کو چاہے گا عذاب دے گا، اور یہ بہت خطرناک چیز بھی ہے کیونکہ ہمیں معلوم نہیں ہے کہ اللہ نے ہمیں واقعی بخش دیا یا نہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ سے دل کی گہرائیوں کے ساتھ معافی مانگنا ضروری ہے۔ اور اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آگے جو ہے جو اینڈنگ سورج کی ہے بہت پاورفل طریقے، دونوں سورج کی اینڈنگ بہت پاورفل طریقے سے ہوئی ہے۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، رسول ایمان لائے اس پر جو انزل الیہ ان کی طرف نازل کیا گیا، من ربہ اس کی طرف سے، والمؤمنون اور مومن بھی ایمان لے کر آئے۔ یہاں پر آن دا ادر ہینڈ مومنوں کو جو دعا سکھائی گئی ان کو کیا کہا گیا؟ ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی، کہ ہم نے سنا ایک منادی دینے والے کو کہ وہ منادی دے رہا ہے، آواز لگا رہا ہے، لل ایمانی، ایمان کے لیے، کہ آؤ ایمان کی طرف، ایمان لے کے آؤ۔ آپ کے خیال میں یہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو رہی ہے۔ آمن الرسول،
ٹھیک ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی ایمان لے کے آئے اور وہ منادی بھی دیتے رہے، ایمان کے لیے بلاتے بھی رہے، ان کا مشن یہی تھا ان آمنو کہ ایمان لاؤ بربکم اپنے رب پر، فآمنا تو ہم ایمان لے کے آئے۔ اور یہ منادی دینے والا پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نے جو ان کی امت ہے اور امت کے لوگ ہیں جن کا یہ مشن ہے، آگے جو لے کے جا رہے ہیں وہ بھی ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن زیادہ تر یہی رائے ہے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو رہی ہے جن کی یہاں پہ بھی بات کی گئی ہے سورہ بقرہ میں، ٹھیک ہے۔ تو پھر یہاں پر کیا کہہ رہے ہیں مومنون کہ ہم ایمان لے کر آئے، فآمنا ہم ایمان لائے۔ تو یہاں پر مومن کہہ رہے ہیں، اور یہاں سورہ بقرہ میں اللہ سبحانہ و تعالی مومنوں کے ایمان کے اوپر دلیل دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ وہ ایمان لائے۔ کلن آمن باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، کلن میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شامل کر دیا، ایمان کو سب کو ملا دیا۔ کتنی زبردست بات ہے، دس از سچ اے بگ آنر جو اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو دیا کہ سب کے سب اللہ پر ایمان لاتے ہیں، فرشتوں پر، کتابوں پر، رسول پر، اس کے رسول لا نفرق بین احد من رسولی، کسی رسول کے درمیان فرق نہیں کرتے، سارے رسولوں پر ایمان لاتے ہیں۔ اور کیا کہتے ہیں، وقالوا سمعنا واطعنا۔ اگر آپ اس کو ہائی لائٹ کر لیجئے اپنے قرآن میں اور آپ کہیں بڑی بڑی جگہ لگا کے رکھتے ہیں، کیونکہ یہ ہے کرک سورت البقرہ کا، وقالوا سمعنا واطعنا، انہوں نے کہا ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی۔ جتنے لاز شریعہ کے آئے ہیں، جو کچھ بھی اللہ نے احکامات دیے ہیں صبر کے اوپر، شکر کے اوپر، تقویٰ کرنے کے اوپر، اس سب کو سن کر ہم نے کیا کرنا ہے، کہنا ہے سمعنا واطعنا، ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی۔ غفرانک، ہمیں بخش دیں، ربنا والیک المصیر، ہمیں ڈھانپ لیں اور اللہ تعالیٰ آپ کی طرف ہمیں لوٹنا ہے۔ اس کی اگینسٹ اگر آپ یہ والی دعا دیکھیے جو سورہ آل عمران میں آ رہی ہے، ربنا وآتنا ما وعدتنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، بالکل وہی چیز کاپی ہو رہی ہے، فاغفر لنا ذنوبنا، ہمارے گناہوں کو بخش دیجئے۔ اور اگین فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، پیچھے بھی آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے جو ایمان والی دعا پڑھی تھی تو ایمان کی بیسس پر بخشش طلب کر رہے تھے، اور یہاں پر بھی ایمان لائے اور پھر اس کی بیسس پر ربنا، اے ہمارے رب پس ہمیں بخش دیجئے، ہمارے لیے گناہ بخش دیجئے، اور ہم وکفر عنا سیئاتنا، اور ہماری جو خامیاں ہیں ان کے اوپر ان کو ڈھانپ لیجئے، وتوفنا مع الابرار، ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ فوت کرنا، اچھی کمپنی مانگی گئی، پیچھے بھی کمپنی کی بات ہوئی اور یہاں پر بھی نیک لوگوں کی کمپنی۔ ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسولک، اے اللہ تعالیٰ آپ ہمیں وہ دیں جو آپ نے وعدہ کیا اپنے رسول کے اوپر، جو وعدہ کیا یہ والا وعدہ یاد کیجئے، ولا تخزنا یوم القیامہ، اور ہمیں قیامت کے دن رسوا نہ کرنا، انک لا تخلف المیعاد، بے شک آپ جو ہے وہ اپنی جو وعدہ ہے اس کا خلاف نہیں کرتے۔ اب اس دعا کے نتیجے میں ہو کیا رہا ہے، فاستجاب لهم ربهم، ان کے رب نے ان کی دعا سن لی، قبول کر لی، کیا، انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی، کہ میں جو ہوں وہ ضائع نہیں کرتا کوئی بھی عمل کرنے والوں میں سے، منکم تم میں سے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، بعضکم من بعض میں سے ہیں، بعض تم میں سے بعض میں سے ہیں، فالذین ہاجروا واخرجوا من دیارہم واوذوا فی سبیلی وقاتلوا وقتلوا لأکفرن عنہم سیئاتہم وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ثَوَابًا مِّنْ عِندِ اللَّهِ وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ، تو وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ کی بات آئی، وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ کی بات آئی۔ اب آپ کو یہاں پر لنک نظر آیا کس طریقے سے خوبصورت طریقے سے جوڑا گیا ہے بات کو، اللہ کی طرف واپس پہنچنا ہے، اور اس واپس جانے کی ایکسائٹمنٹ ہمیں کیوں ہوگی کہ اب ہمیں وہ واپس ساری چیزیں اللہ تعالیٰ دے گا جو ہم اس کے آخرت انویسٹمنٹ بینک میں جمع کراتے رہے ہیں۔ پھر آخر میں یہ جو دعا آئی ہے جو عرش کے خزانوں سے ملی، اس کو مانگنے کے بعد ہر دعا قبول ہوتی ہے، رات کو پڑھ لیں تو کفایت ہے، اٹس انف فار ایوری تھنگ۔ سورہ آل عمران کی بھی اختتام ایک پاورفل دعا سے ہوا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اٹھتے ہی پڑھتے تھے، اور اس میں کائنات پر غور و فکر کی دعوت دی گئی ہے۔ اور اینڈنگ اگین ان سورت کی لاسٹ آیات کون سی ہیں یہ بھی دیکھ لیتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے جس دعا سے ہمیں سکھائی ہے، انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین، کہ اللہ تعالیٰ آپ ہمارے مولا ہیں، آپ ہماری مددگار ہیں، تو ہمیں کافر قوم پر مدد کر دیجئے، ہماری مدد کر دیجئے۔ تو اب
کافر قوم کے خلاف ہم مدد مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے، اور یہ لوگ جو ہیں ہمارے دشمن کیوں بنے، کس وجہ سے بنے؟ اس لیے کیونکہ ہم ایمان والے تھے. اگر ہم ایمان نہ لے کے آئے ہوتے یا ہم دین پر قائم نہ ہوتے تو ہمیں ان کے خلاف جو ہے وہ اللہ کی مدد نہ چاہیے ہوتی، کوئی بھی وہ نہ ہوتا، کیونکہ انہوں نے ہمارا دشمن ہی نہ ہونا تھا. تو یہ دشمن بنے کیسے ہیں؟ کیونکہ ہم ایمان کے اوپر قائم ہیں. اس کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالی ہماری مدد کرے گا کافر قوم کے اوپر. اور جب ہم کافر قوم سے کافر قوم کے خلاف جو ہے، یعنی کافر قوم کے مقابلے پر اللہ کی مدد مانگتے ہیں، وہ کیوں مانگتے ہیں؟ کیونکہ ہمیں ان کا دوڑ بھاگ کرنا اور ان کا اتنا زیادہ اتنا زیادہ وہ رہنا دنیا کے اندر غلبے کے اوپر، وہ ہمیں بادر کر رہا ہوتا ہے. اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، کہ آپ کو ہرگز جو ہے وہ دھوکے میں نہ ڈالے کفر کرنے والوں کا الٹنا پلٹنا، ادھر ادھر گھومنا پھرنا، فی البلاد، شہروں میں کوئی ویزا کی ضرورت نہیں ہے، ادھر سے ادھر چلے گئے. یہ کیا ہے؟ متاع قلیل، یہ تھوڑی سی دیر کا فائدہ ہے. ثم مأواہم جہنم، پھر ان کا جہنم ٹھکانہ ہے. وبئس المہاد، اور بہت برا ٹھکانہ ہے. تو ایک چھوٹا سا میں آپ کو بس اینڈ میں واقعہ سناتی جاؤں، اور وہ میری ایک بہت اچھی کلوز فرینڈ ہے، اینڈ شی ہیز اے اسکول، اور اس کے اسٹوڈنٹس چھوٹے چھوٹے سے جو ہے نا بچوں کے ساتھ، وہ جب یہ کشمیر کا لاک ڈاؤن ہوا تو وہ بتا رہی تھی کہ میں ڈیلی اپنے اسکول کے بچوں کے ساتھ جو ہے وہ قنوت نازلہ کی دعا پڑھ رہی تھی. اس میں یہ 2 نفل پڑھے جاتے ہیں اور خود گڑ گڑا کے دعا مانگی جا رہی ہوتی ہے، اور اس میں کفار کے خلاف جو مدد ہے اس کے اوپر پکارا جا رہا ہوتا ہے اور دعا مانگی جا رہی ہوتی ہے. تو وہ کہنے لگی کہ ابھی ہم لگے ہوئے تھے دعاؤں میں، اور میرے ذہن میں آیا کہ میں جو اتنے پاورفل ہیں یہ جو لوگ جن کے اگینسٹ جو ہے وہ ہم قنوت نازلہ پڑھ رہے ہیں اور یہ دعائیں مانگ رہے ہیں، ہماری دعائیں کیسے قبول ہوں گی؟ اور کہنے لگی دا ویری نیکسٹ ڈے کورونا کے جو افیکٹس تھے ان کی وجہ سے جو ہے وہ لاک ڈاؤن ہو گیا، اور یہ جو سارا تقلب فی البلاد ہے، گھومنا پھرنا جو تھا شہروں میں، اور وہ سب ختم ہو گیا، بند ہو گیا. تو وہ یہ کہنے لگی کہ میں نے کہا سبحان اللہ، امیزنگ، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے طریقے ہیں کہ کس طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کچھ ڈراپ ڈاؤن ڈیڈ، ایوری تھنگ فنشڈ، بند ہو کے سب بیٹھ جائیں اندر، اور کسی کو سمجھ میں ہی نہ آئے کہ اس کو سالو کیسے کرنا ہے، مدد کیسے کرنی ہے. لیکن ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ مدد کیسے آئے گی. اگر تم مدد مانگ رہے ہو تو مدد کیسے آئے گی؟ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اصبروا، صبر کرو، ڈٹے رہو، جمے رہو، بی پیشنٹ، وصابروا، اور ایک دوسرے کو صبر کے اوپر جمائے رکھو، ٹھیک ہے، مل جل کر بھی صبر کرو. ورابطوا، اور کمیونیکیشن، یہ جو ابھی ہماری کلاس ہو رہی ہے یہ بھی رابطوں کی ایک فارم ہے، یا تیاری رکھنا، ایک دوسرے سے کنیکشن رکھنا، کنیکٹڈ رہنا. واتقوا اللہ، اور اللہ کا احساس، اللہ کا ڈر، لعلکم تفلحون، تاکہ تم بخشش پا سکو. سو دس از دا کرکس آف سورۃ آل عمران. اگر آپ یہ دیکھیں، جیسے پیچھے ہم نے سورۃ البقرہ کا پڑھا تھا وقالوا سمعنا واطعنا، تو یہاں پر یہ ایک کرکس ہے جو آپ کو ملتا ہے سورہ آل عمران میں، جس کے اگینسٹ ساری جو ڈسکشن ہے وہ ہوتی ہے. اور یہاں تک ہمارا لیکچر الحمدللہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اپنے کلام کو پڑھ کر سمجھنے کی توفیق عطا کرے کہ ہم بہت اچھی طرح اس کو پڑھ سکیں. اس ساری کوشش میں مجھ سے جو غلطی ہوئی ہو یا اللہ تعالیٰ اس پہ پلیز معاف کر دیجیے گا، ہمیں بخش دیجیے گا، اس لیے کیونکہ ہم نے اپنی بہت چھوٹی سی عقل سے کوشش کی ہے تیرے کلام کو سمجھنے کی، اور اس کے اندر کے جو میریکلز ہیں ان کو سمجھنے کی، اور اس کے معجزاتی ایسپیکٹس کو. ہمارے لیے ایک بہت امیزنگ چانس ہے ان سورج کو مزید ڈیٹیل میں سمجھنے کا، جو رمضان کے فوراً بعد ہمارے کورسز شروع ہو رہے ہیں، اور آپ نے اس میں ضرور رجسٹر کرانا ہے، اس لیے کیونکہ جب آپ ڈیٹیل سے انشاءاللہ تعالیٰ یہ کورسز پڑھیں گے، اور مزے کی بات یہ ہے کہ سورۃ آل عمران اور سورۃ البقرہ دونوں کورسز شروع ہو رہے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو یہ مل بھی جائے گا، اس کے فلائرز بھی مل جائیں گے آپ کو.
آپ اگر الہدا کراچی کے جو انسٹیٹیوٹ ہے اس کی فیس بک کے اوپر پیج پہ دیکھیں تو بھی آپ کو مل جائیں گے. یہ ضرور جوائن کیجیے. ٹھیک ہے. 3 جون سے شروع ہو رہا ہے یہ سورہ آل عمران کا جو کورس ہے, اور 2 جون سے شروع ہو رہا ہے ٹیوزڈے سے سورۃ البقرہ کا کورس. ٹھیک ہے. اور یہاں پر تذکیر القرآن سورۃ البقرہ جو ایک اور کورس ہے یہ 1 جون سے شروع ہو رہا ہے. یہ اور ایک اور کورس 100 حدیث کا ہے, یہ 3 جون سے شروع ہو رہا ہے. تو آپ یہ دیکھیے ٹائمنگز بہت کنوینئنٹ ہے. سورۃ البقرہ کا یہ 3:30 to 5 PM ہے. سورۃ آل عمران کا 12 to 1:30 ہے. سورۃ البقرہ کا یہ جو انگلش میں ہے یہ آپ اٹینڈ کر سکتے ہیں, یہ 4 to 5:30 PM ہے. ٹھیک ہے. اور اگر آپ کو جو یہ والا لیکچر ہے یہ چاہیے, اور یا پھر میرے کوئی اور جو لیکچرز ہیں پیچھے وہ چاہیے, تو آپ انشاءاللہ تعالیٰ آپ یوٹیوب چینل وزٹ کر سکتے ہیں میرین اقبال. اس کے اوپر آپ دیکھ لیجیے گا انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اس لیکچر کی بھی کچھ کل تک انشاءاللہ تعالیٰ ریکارڈنگ مل جائے گی. جزاک اللہ خیرن کثیرہ. اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے وقت میں برکت ڈالے اور ہمارے عبادات کو قبول کرے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.